अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन गुड मॉर्निंग। यूँ तो जब भी हफ्ते का आगाज़ हम करते हैं बड़े मुस्कुराहट से करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, एक नई सी एनर्जी होती है। जब वीकेंड का इख्तिताम होता है तो यही उम्मीद होती है कि जब वीक का आगाज़ होगा तो एक नई एनर्जी होगी। लेकिन यकीन जाने दिल बड़ा बोझल है आज। ये वीकेंड जैसा गुजरा उसकी वजह से बोझल है आज। हम बात कर रहे हैं सानहे मरी की, हम बात कर रहे हैं उन लम्हात की जब पलक झपकते ही खुशियाँ गम में बदल जाती हैं। वो जो सानहा मरी में हुआ, वो जो वीडियोस वहाँ से आईं, जो ख़बरें वहाँ से आईं, उसने दिल को बड़ा रंजीदा कर दिया, बड़ा दुखी कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ सोचने पर मजबूर भी कर दिया। एग्जैक्टली सोचने पर इस एतबार से मजबूर किया कि बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं। कौम हम फिर बाद में कहलाएंगे, क्या इनफरादी तौर पर हम इंसान कहलाने के हकदार भी हैं? इस माशरे में रहते हुए कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं। क्या माशरे का शहरी होने के नाते वो जिम्मेदारियां हमने निभाई? बहैसियत इंसान हम बहुत सारे इदारों में काम कर रहे हैं, क्या उन इदारों में रहते हुए हमने अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया? बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन होता रहा। वो कौम जो कि एक काम करने वाली जो यूं कह लीजिए फौज है, उससे अपने कभी सियासी बयानात में खलाई मखलूक का नाम दे देती है। वही खलाई मखलूक ना जाने कहाँ से ज़मीन पर उतरी और उसने मरी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। फिर इत्तेफाक से मैं ये भी कहूँगी, जो अभी हम लोग आने से पहले डिस्कशन कर रहे थे शुएब, कि इंतहाई माजत के साथ ऐसी बदकिस्मती से रिपोर्टिंग की गई है ना मरी के मामले पर कि यकीन जानिए कि समझ नहीं आ रहा था कि टिल्ट कहाँ है। आया कि इस तरफ है कि हमने इस मामले से निमटना कैसे है, आया कि इस तरफ है कि हमने हुकूमत को या हुकूमती नुमाइंदों को रगड़ना कैसे है, ये फिर आया कि इस तरफ है कि हमने मुआशरे की इस्लाह करनी है। एग्जैक्टली बड़ा दुरुस्त आपने पॉइंट रेज किया। और जिस तरह हम बात सानहे मरी की कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर कई जानें निगल चुका है, हुआ क्या वहाँ पर? बर्फ़ में ज़िंदगी जम कर रह गई। जो घर से निकले थे सैर व सयाहत करने के लिए, वो बेरहम मौसम की नज़र हो गए। एक बर्फ़ानी तूफ़ान ने उन सयाहों को आन घेरा और देखते ही देखते, जिस तरह मैंने पहले एक जुमला कहा था ना कि खुशियाँ गम में बदल गईं, खुशियाँ खौफ में बदल गईं। वो सर्द हवा थी, वो बर्फ़ के थपेड़े थे, हर चीज़ को मुंजमद करके रख दिया था। सयाहों ने फिर क्या किया? क्योंकि मालूम नहीं था हालात ऐसे हो जाएं तो करना क्या है। गाड़ी के शीशे बंद, हीटर्स ऑन, और गाड़ी के अंदर फिर डेथ्स हुई कार्बन मोनोऑक्साइड से। चूँकि मालूम ही नहीं था कि अगर इस तरह से गाड़ी बंद करेंगे, इस तरह से शीशे चढ़ा देंगे, इस तरह से हीटर्स ऑन रखेंगे तो क्या हो सकता है। सयाहों ने जो गाड़ी में पनाह लेने की कोशिश की, एक तो इस पर भी बड़ा सवाल है, गाड़ियों में ही पनाह क्यों ली? वो पनाह कहीं और क्यों ना ले पाए? क्यों पनाह ना दी गई? इस पर भी बहुत सी बहस हो रही है। चूंकि ठीक है रास्ते बंद हो गए थे, राबते मुनक़ता हो गए थे, लेकिन सवाल फिर भी वही कि उनको पनाह क्यों ना मिली। 20 से ज़ायद सयाह रात भर मौसम की सख्तियों का मुकाबला करते करते अपनी जान की बाजी हार गए। जब सुबह की रोशनी फैली तो हर तरफ रोशनी के साथ साथ खामोशी भी थी। जो बच गए थे उन्होंने फिर क्या किया? आसपास की गाड़ियों की खबर ली, बर्फ साफ की। जब निगाह अंदर पड़ी तो अंदर मौत अपना काम कर चुकी थी। ये 20 से ज़ायद अफराद बेरहम मौसम के हाथों अब्दी नींद सो चुके थे। मौसम की शिद्दत की परवाह के बगैर हम देखते हैं कि पूरी हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और मलके कोसार में जो फंसे सयाह थे उनको निकालने का काम शुरू किया गया। उसके बाद बताया गया कि रास्ता बंद कर दिया गया है। बताया गया कि संडे की रात तक अब मरी आने वालों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, ये फ्राइडे नाइट को ही बता दिया गया था। और ये मैं क्यों शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद है जब फ्राइडे का हमने शो किया तो मैंने कहा जरा आप लाहौर जाएं, मरी जाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर मेरा प्लान था मरी जाने का, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। और मैं निकला, मैं फैमिली के साथ निकला, मैं रास्ते में था, मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ से कॉल की। अच्छा, मैं कांटेक्ट में था वहाँ रिपोर्टर से भी और मुझे वो बता रहे थे सिचुएशन क्या है। आई वाज इन पोजीशन कि चलो ठीक है मैं रास्ते से ही बस वापस आ जाऊँगा, थोड़ा सा बच्चों को, चूँकि ज़ाहिर बच्चे ज़िद करते हैं। एक दोस्त जिससे मैं कहूँगा कि उसने मेरी जान बचा ली, इस तरीके से उसने मुझे कॉल की और उसने कहा जब तक तुम यू टर्न नहीं लोगे ना मैं कॉल बंद नहीं करूँगा। और उसने मुझे यू टर्न दिलवाया, थैंक्स टू हिम कि मैंने यू टर्न लिया। और इस तरह हम सबको ये करना चाहिए कि जो दोस्त यार हैं, जो इस तरह कोई कांटेक्ट होता है उनकी बात माने, वहाँ बेहतर तौर पर बता सकते हैं।
सानहे का इंतजार Exactly. हमें सुनना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या बता रहे हैं, एंटिसिपेट करना चाहिए कि हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इसलिए ये जो डिसीजंस होते हैं ये टाइमली लेने चाहिए। और चूंकि ज़ाहिर है 12 कऊ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार क्या हालात होंगे, इतना रश होता है वहाँ पे, तो ये बड़ा इसमें शुएब ये भी हुआ, आपने कहा ना कि बर वक्त हमें फौरी तौर पर उस मामले पर नजरसानी कर लेनी चाहिए, जिस तरह से आपको आपके दोस्त ने आगाह किया। हम अक्सर खबरें देखते हैं, हम अक्सर खबरें सुनते हैं, लेकिन पता नहीं हम शायद उन खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, 8 तारीख को आपने एक ट्वीट की थी, आपने एक ट्वीट की जिसमें आपने बताया कि मैदानी रास्ते हों या पहाड़ी इलाके हों, रास्ते खराब हैं, बर्फबारी की वजह से मामलात आगे खराब हो सकते हैं, लिहाजा वो लोग, वो सयाह जो कि उन इलाकों में जाकर मौसम से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, वो कोशिश ये करें कि वापस मुड़ जाएं, वो वहां की राह इख्तियार ना करें। यूं तो हुकूमत की तरफ से आने वाली हर ट्वीट को हम ट्रोल कर देते हैं, हम उस पर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि हुकूमत ने बताया नहीं लेकिन तनबीह नहीं की। वजारत इत्तलात व नशरियात एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कभी भी कैबिनेट डिवीजन का जब इजलास होता है तो उसी एक इदारे के तहत एक ब्रीफ दी जाती है, जो कि हम सब बैठ के सुनते हैं, जिस पर लंबे लंबे टॉक शोज होते हैं। वही एक इदारा है जहां पर हम देखते हैं कि अगर एक ट्वीट सामने आती है तो उसको एक मुसद्दिक खबर माना जाता है। अगर ये खबर सामने आई थी तो मेरे ख्याल से हमें चाहिए था कि हम उसे फॉलो कर लेते, हम देख लेते कि क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। हम बेशक आपका राइट है कि बढ़ती हुई जो महंगाई के मामलात हैं या दीगर मामलात हैं, आप उस पर क्रिटिसिज्म करें, आप शहरी हैं पाकिस्तान के, लेकिन बतौर शहरी मैंने कहा ना पहले भी, इनफरादी तौर पर भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद चलें, एक सानहा हो गया, और जब एक सानहे के बाद के हम हालात देखते हैं कि अब हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न क्या करना चाहिए, इस सानहे से हमें क्या सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद हम सीखने को तैयार नहीं हैं, चूँकि एक बहस छिड़ गई। एक बहस क्या छिड़ गई? एक ग्रुप है जो कहता है सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया जो है वो इस मामले की जिम्मेदार है, और एक ग्रुप वो है जो विक्टिम ब्लेमिंग करता है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ज़रूर कुछ इंतज़ामी गफलत भी रही होगी, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी है। हम सबको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम बहसीत कौम और बहसीत शहरी क्या कर रहे हैं, हम एक मामले के साथ किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एक टीवी चैनल बता रहा है, ट्विटर बता रहा है, सोशल मीडिया बता रहा है, आपके दोस्त यार बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, इदारे बता रहे हैं, मौसम का हाल बताने वाले बता रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर उस पर बताना चाहिए। हमारे रिपोर्टर सरदार मोहम्मद जरदार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि वहाँ पर ज़ाहिर पूरा वीकेंड के हालात तो हमारे सामने हैं, लेकिन आज सुबह वहाँ की कैसी है, मंडे मॉर्निंग वहाँ की कैसी है, उस पर बात करते हैं। सरदार साहब, गुड मॉर्निंग। अफसोसनाक सबसे पहले तो ज़ाहिर एक वाक़या, लेकिन मैं चाहता हूं ज़रा प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, चूंकि उसके बाद ना एक इबहाम की भी कैफियत है, कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस भी सामने आ रहे हैं कि जो हालात बताए गए उससे ज़्यादा ख़राब थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने अब आ रही हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जो वहाँ से लोग आए हैं, वो जो बता रहे हैं कि वहाँ पर जिस वक्त वो फंसे, ठीक है मौसम तो बेरहम था, लोग भी कुछ बेरहम निकले, उन्होंने कुछ चार्जेस ज़्यादा लिए, कुछ नहीं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का कमरा 70-70 हज़ार में दिया गया। तो ज़रा बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुताल्लिक कि सिर्फ मौसम ने जाने निगल ली या कुछ बेहिसी भी थी? वालेकुम सलाम जी। मुल्क को सारमरी आज मौसम खुश्क और सर्द है। महकमा मौसमियात की भी यही पेशन गोई है। गुज़श्ता दिनों बर्फबारी में रात भर सियाहों को गाड़ियों में महसूस रहते, गाड़ियां बर्फबारी में फंसे जंगल के करीब रहने के दौरान सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात ठहरते हुए गाड़ियों में हीटर चलाने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ जाने से गाड़ियों में ही दम घुटते हुए ये हलाकतें हुई है। इस शर्मनाक हादसे में जहां बात होने वालों को अपने अपने इलाकों में ले जाकर दफना दिया गया। कई सियाह फैमिलियों के हमरा जो जिंदा बच गए थे, रात भर गाड़ियों में गुजारते हुए दूसरे दिन करीब मुकामी लोगों ने अपने घरों में पनाह दी और कुछ गाड़ियां छोड़कर चले गए। 2 दिन बाद बर्फबारी जो है वहां से हटाई गई है और बर्फबारी हटाने के बाद मुतलका महकमा आर्मी के जवानों और रेस्क्यू 112 की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन्हें निकाला गया। सारे फैमिलियों का कहना था कि मुकामी लोगों ने मुश्किल की इस घड़ी में तूफानी बर्फबारी में कता कलामी की माजरत आपने ज़ाहिर ये तो एक्सप्लेन हमें किया कि ज़ाहिर ये चीज़ें हमारे सामने आ भी चुके हैं कि हालात वहाँ पर क्या रहे वीकेंड। मेरा सवाल फिर मैं दोहरा देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ मौसम बेरहम था या कुछ बेहिसी भी थी? आपने ऐसा कुछ देखा? जी बेहिसी भी रही और मौसम भी बेरहम था, क्योंकि ये सियाह खुद जो है गाड़ियां सड़क पे
جو ہے کھڑی کر کے انجوائمنٹ کر کے ڈبل لائن لگا کے پھر روڈ بند ہو جاتی ہے، اور یہ ہوٹلوں میں تو جا ہی نہیں سکے، وہاں ہی جو ہے ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور پھر قریب جو جنگل تھا، اور جنگل کے قریب جو آبادی تھی، وہ آبادی والے نے تو صبح ہی آنا تھا، صبح انہیں آبادی میں آ کے دیکھا گیا تو پھر ریسکو 112 کو اطلاع دی گئی۔ جی سردار محمد صاحب یہ بھی بتائیے گا، وہ لوگ جو ہوٹل سے تھوڑا دور تھے ان کے لیے تو پاسبل نہیں تھا کہ وہ اتنی مسافت طے کر کے ان ہوٹلز کے اندر داخلہ پاسبل بنا پاتے، وہ لوگ جو ہوٹل کے باہر ہی دم توڑ گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹل مافیا اس حد تک متحد ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو ریٹس ہیں، کرائے ہیں، وہ اس قدر بڑھا دیتا ہے، ایک چائے کی پیالی جو ہے اس کا 200-300 روپے معاوضہ لیتا ہے۔ یہ بوتل 1000 روپے کی ملی، ایگزیکٹلی یہ بوتل 1000 روپے کی ملی، چھوٹی سی بوتل ہے پانی کی۔ مطلب ہم زمانہ یزیدیت میں رہ رہے ہیں، مطلب یہ عالم تھا وہاں پر۔ دیکھیں جی، اس طرح کا جو ہے یہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یعنی کہ انتظامیہ کے علم میں یعنی کہ ہونا چاہیے، اور سارا کچھ وہ دیکھتے ہوئے اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ سر مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا جو وہاں کی ٹورزم انڈسٹری ہے، جو وہاں کے ہوٹل کے ایسوسیشنز ہیں، کیا وہ اپنے طور پر ایسا کوئی کام نہیں کرتے، ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتے؟ ایک تو یہ کہ ظاہر اعلان تو اب ہوا ہے کہ پارکنگ پلازا بنایا جائے گا، لیکن کیا وہ خود سے ٹورسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ایسے کوئی پلان لے کر سامنے نہیں آتے کہ اگر 4000 5000 گاڑی کی گنجائش ہے تو بھیا 1,00,000 گاڑی کیسے وہاں داخل ہو گئی؟ وہ خود سے کوئی پلان کریں، وہ خود سے حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس پر بات کریں کہ پہلی بار تو برف باری نہیں ہوئی، پہلی بار تو سیاح نہیں پھنسے، آئندہ ایسے نہ ہو، اس پر کوئی کام کر لیتے۔ جی، ہوٹل ایسوسیشن کی طرف سے جو ہے یہاں اتنے ہوٹل بن گئے ہیں کہ انہوں نے پارکنگ کا ساتھ انتظامات نہیں رکھے ہوئے، سب سے بڑا مسئلہ۔ اگر گورنمنٹ پارکنگ انتظامات کرے، پارکنگ پلازے بنائے تو یہی مسئلہ پھر جو ہے نا وہ آئندہ کے لیے نہیں فیل ہوگا، اور نہ ہی مشکلات سیاحوں کو ہوں گی، چونکہ بے ہنگم یہاں جو ہے تعمیرات ہوئی ہیں اور ساتھ پارکنگ نہیں ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں، سیاح آ جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ انفراسٹرکچر، یہ انفراسٹرکچر کا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، چونکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بڑا خوبصورتی سے یہ بتایا گیا کہ ہم کمپیئر تو زبردست کر دیتے ہیں جی، پاکستان سوئٹزرلینڈ جیسا ہے، پاکستان میں خوبصورتی وہاں سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ سوئٹزرلینڈ ہو کہ اور ملک وہ اس کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہے۔ انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ وی ہیو ڈی جی میٹ ود اس۔ ایگزیکٹلی، ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ریاض صاحب۔ ریاض صاحب، یہ موسم خاصا بے رحم تھا یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ انسانی بے رحمی نے بھی اس المیے کو جنم دیا؟ ذرا یہ معاملہ تھا کیا؟ آپ لوگوں کی ریسرچ کیا بتا رہی ہے اس پر؟ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، ایک تو ویدر بالکل انٹینس ویدر تھا، کافی سیویرٹی تھی ویدر کی، اور انٹینسیفائڈ ویدر سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرلی ویو یا مغرب سے بارش دینے والا سسٹم ہوتا ہے، اس میں جنرلی ونٹر میں زیادہ انٹینسیفائی ہوتا ہے، لیکن اس پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے، ہسٹری میں ہے اس طرح، لیکن اس دفعہ بھی یہ لاسٹ ٹائم کب ایسا موسم تھا اگر آپ شیئر کر دیں پلیز؟ یہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن کسی سال کم ہو جاتا ہے، کسی سال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ ماضی کی نسبت بہت زیادہ رہا ہے، کیونکہ کہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 فٹ سے زیادہ اوپر کی طرف برف جمنے لگ گئی ہے۔ بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ کوئی ہے نہیں۔ یہ ہر سال آپ دیکھیں گے جو پرابلم بنا ہوا ہے وہ تو اسی وجہ سے نہیں بنا ہوا کہ یہ آپ دیکھیں ہر سال یہ ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر پچھلے آپ رپورٹس دیکھ لیں گے تو یہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں ویدر کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے سر، ٹریفک والا پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن ہم پھر موسم پر آئیں گے چونکہ ذرا آپ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، بہتر بات کر سکتے ہیں۔ کتنے فٹ برف پڑی اور میکسیمم کس اسپاٹ پر پڑی اور کتنی پڑی، اور کیا صرف برف باری ہوئی یا کہ اٹ واز اے اسٹارم؟ دیکھو یہ جیسے پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ 37 ملی میٹر 37 انچ جو برف پڑی ہے، 17 انچ اسی رات پڑی ہوئی ہے، جس طرح مطلب جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جو ایڈیشنل چیز تھا وہ یہی تھا کہ اس میں ونڈ سٹارم تھا، جو ونڈ چلی ہے تقریباً 48 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے، تو یہ ایک تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ، یہ ایک اہم فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حالات خاصے خراب ہو۔ جی پلیز ذرا یہ بھی جاننا میں چاہوں گی کہ محمد ریاض صاحب،
میڈیا میں اس حوالے سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے یا پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے اس قسم کے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا. آپ اس بارے میں ذرا ہماری بھی رہنمائی کیجیے گا کہ کیا محکمہ موسمیات کی طرف سے یا ڈیزاسٹر کنٹرول مینجمنٹ کی جانب سے کوئی نہ کوئی الرٹ اس پر جاری کیا گیا, کوئی نہ کوئی اقدامات, کوئی نہ کوئی احکامات کے حوالے سے کوئی ہدایات منظر عام پر آئی ہو؟ نہیں, میں ایگری نہیں کرتا. اس میں میڈیا خود اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میڈ ڈپارٹمنٹ نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے, اور یہ آپ کے ریکارڈ میں بھی ہے, سارے جو نیشنل ٹیلی ویژنز ہیں ان کے ریکارڈ پہ ہے, پی ایم ڈی کے ویب سائٹس پہ ہے, اور جتنے آتھورائز آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس بھی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی یہ جو الرٹ ایشو کیا تھا, وہ انڈیا میں نے بھی اس کو آگے جہاں پہ ضرورت تھی اس کو ڈسیمنیٹ کر دیا ہے. تو یہ تو بالکل ہے نہیں کی تصدیق ہم لوگ چاہ رہے تھے کرنا, تاکہ کہ کہا بھی گیا, بتایا بھی گیا, اس کے باوجود پرائیویٹ میڈیا کی طرف سے اس طرح سے تنقید کی گئی کہ بتایا نہیں گیا, تنبیہ نہیں کی گئی, آگاہ نہیں کیا گیا. ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے آپ کے توسط سے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے یہ بتایا گیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شعیب ہماری ترجیحات, ہماری توجہات جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہم بات کسی اور معاملے پر کرنا چاہتے ہیں. جب ایک سانحہ ایک المیہ جنم لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بطور صحافی یہ جو گند ہے یا یہ مغالطات ہیں پھر اس کا ذمہ دار کسی اور کو چلیں پھر یوں کرتے ہیں کہ صبح پاکستان یہ بیڑا اٹھاتا ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں تمام چینلز کو آئندہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. اگر نہیں سنا تو اب سن لیجئے, ٹیون کر لیجئے, پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں تھا آپ کو. ڈی جی صاحب پلیز بتائیے گا آئندہ آنے والے ہفتے میں ہم حالات کیا دیکھیں گے, نہ صرف مری میں بلکہ کلام, سوات, یعنی جہاں جہاں برف باری ہو رہی ہے یا ہوگی وہاں پر حالات کیا ہوں گے, تاکہ لوگ یہ سمجھ پائیں, جان پائیں کہ موسم کتنا بے رحم ہو سکتا ہے. دیکھو, میں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک تو یہ بتاتا ہوں کہ آگے 3-4 دن 5 دن تک کوئی ایسا ویدر نہیں ہے, ویدر مطلب سویریٹی والا ویدر نہیں ہے. زیادہ تر صبح کے وقت فاگ, میدانی علاقوں میں فاگ بنے گی اور وہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے گا, اور زیادہ تر سنی پارشلی کلاؤڈی ٹائپ ویدر ہوگا. کوئی اس قسم کا زیادہ سویریٹی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب بالکل ہرگز نہیں ہے. دیکھیں, میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں, نومبر دسمبر سے لے کے, ہلو جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے, دسمبر سے لے کے دسمبر, جنوری, فیبرری اور ٹو سم ایکسٹینٹ مارچ, یہ وہ مہینے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی سنو فال, فیئر ویدر ایکٹیویٹی بن سکتی ہے, اور جس میں اس قسم کے سچویشن دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بالکل 3-4 دن میں تو کچھ نہیں, لیکن آگے بھی آنے والا ویدر سسٹم کچھ اس طرح بھی آ سکتے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی ہیوی سنو فال جو ہے وہ ہو سکتی ہے. وہ ذرا ڈے ٹو ڈے پھر جو ویدر سسٹمز ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ہم بات چونکہ مری کی کر رہے ہیں اور اس سانحہ مری کی جو تحقیقات ہیں اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں, اور کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا. اس کے ساتھ جو پنجاب حکومت ہے ذرا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں, چونکہ ہم نے دیکھا کہ حکومت پنجاب نے جو سانحہ مری ہے اس میں جاں بحق ہونے والے افراد کے جو اہل خانہ ان کی مالی معاونت کرنے کا فیصلہ کیا, اور فی خاندان 8 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا. انکوائری کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے زیر صدارت اجلاس ہوا تھا, اہم فیصلے ہوئے تھے. یہ کہا گیا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کہ امدادی رقم ان خاندانوں کے دکھوں کا مداوع تو نہیں ہو سکتی, لیکن ظاہر ہے غمزدہ خاندانوں کا ساتھ دینے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. سر تھوڑا سا پلیز اپڈیٹ کیجیے گا, ظاہر ہے انکوائری کا حکم بھی دیا گیا, عثمان بزدار صاحب نے خود وزٹ بھی کیا, آپ لوگ اس کو بڑے ایکٹیولی دیکھ بھی رہے ہیں. اب تک کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں جو انکوائری ہوئی ہے؟ کیا اس میں کچھ معاملات سامنے آئے کہ اچھا رسپانسبل کون تھا, کوئی رسپانسبل عناصر سامنے آ سکے؟ دیکھیے, آپ کو میں شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے, ابھی تو کمیٹی بنی ہے, وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کل بنائی ہے, اور اسے حکم دیا کہ 7 دن میں اپنا جو سفارشات ہے وہ پیش کرے. اور 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب یہ حادثہ ہو گیا تو جو ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن ہے وہ کیسے چلائے گئے, اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز اوائڈیبل تھی یا نہیں تھی, اور اگر اوائڈیبل تھی تو کیوں اوائڈ نہیں ہوئی اور کہاں پہ لیپسز ہوئے. تو یہ ساری تحقیقات ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ کئی اور فیصلے بھی کیے گئے ہیں جو کل وزیر اعلیٰ نے میٹنگ چیئر کی. ایک تو ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک نیا پلان بنانے کی بات کی گئی. یہ کہا گیا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کا یہ جو ٹریفک کاؤنٹ کے بعد 1 ہاتھ کے بعد ٹریفک روکنے کا نظام ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے. مری میں اب پارکنگ پلازاز ان کے اوپر پہ بنائی جائیں گے جہاں سے سیاحوں کو آگے
شٹلس پہ لے کے جایا جائے گا. آپ نے یہ جو 2.25 کروڑ روپے کا کمپنسیشن پیکج ہے اس کی بات کی. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مری میں سینئر ڈیسیجن میکرز ہونے چاہیے تاکہ موقع پہ وہ فیصلہ کر سکے, اور اس سلسلے میں ایک اے ڈی سی اور ایس پی کو فوراً وہاں پہ پوسٹ کیا جائے گا. لیکن پھر میڈیم ٹرم میں اسے ایک نیا ضلع بنانے کے اوپر بھی اس کی جو اصولی منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے. اسی طرح جو پولیس کا نظام ہے اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے, تو انہوں نے 2 تھانوں کے نئے قیام کی بھی منظوری دی ہے. اور اس کے علاوہ 1122 نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں مری میں مزید ایفیشینٹ ہونے کے لیے ٹریل بائکس چاہیے, وائرلیس سیٹ چاہیے, اس کی بھی کل منظوری دی گئی ہے. اور وزیر نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو ہوٹلوں نے اوور چارجنگ کی ہے اس کو بھی پکڑا جائے, ان کے خلاف حسان خاور صاحب یہ بتائیے گا, ہوٹل مافیا کو لگام دینے کے لیے حکومت اب کس قسم کے اقدامات اٹھائے گی؟ کیونکہ یہ اب ہو جانا چاہیے. ہر سال ایسا ہوتا ہے, ہر سال رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ایک چائے کا کپ یا ایک پانی کی بوتل اتنے مہنگے داموں فروخت ہو رہی تھی. اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی, اور جب وہ حد پار ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ انسانی المیہ کس طرح جنم لیتا ہوا دکھائی دیا. جی آپ بالکل, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوٹلوں کا جو کردار ہے وہ جو بعد میں ہونے والا واقعہ ہے اس میں زیادہ اہم ہے. اور پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے, اور جب زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے اور ہوٹلز بنتے ہیں تو حکومت کا جو ریگولیٹری کردار ہے وہ بھی اسی طرح زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک 1976 کے قوانین کے ذریعے ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو سچ اگر بتاؤں تو میں اپنے آپ کو ذاتی طور پہ ذمہ دار سمجھتا ہوں, کیونکہ 2-3 ہفتے پہلے ٹورزم کا پورٹ فولیو میں مجھے دیا گیا, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو بڑے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہمارا ریگولیٹری اسٹرکچر ہے اسے ماڈرنائز کریں, تاکہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈ کرے کہ ان اداروں کو جو ہماری پرائیویٹ کمپنی ہے ان کو افیکٹولی ریگولیٹ کریں. کیونکہ یہ اب ہم 1976 کے قوانین کے ذریعے نہیں کر سکتے, 2021 کے اندر یہ لیول کوئی اور ہے. تو یہ ہم اس کو فوری طور پہ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا کہ اس کو آپ دیکھیں, اور اس کے اوپر پھر جو بھی ریفارمز ہیں اس کو بھی بڑے ارجنٹ بنیادوں پہ انڈر ٹیک کیا. ٹھیک, ایک بات اور بتائیے گا سر کہ کچھ چینلز نے جس طرح سے اس معاملے کو رپورٹ کیا, اور میں بالخصوص مینشن کروں گا جس طرح وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے وہاں پر جانے پر رپورٹنگ کی گئی, جو نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی, تھوڑا سا پلیز اس پر بھی رسپانس دیجیے گا کہ اگر اس طرح کہا جائے گا جو 30 گھنٹے بعد پہنچے تو سر یہ ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے پہنچنے سے زیادہ ضرورت تو انتظامیہ کی ہوتی ہے کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے. اس بات پر ہیڈ لائنز بنا دینا اور اس پر اتنا شور مچانا کہ وہ تاخیر سے پہنچے, سر یہ صحافت ہوئی یا کیا ہوا؟ دیکھیے یہ بدقسمتی ہماری کہ اس ملک میں ہم کوئی موقع جانے نہیں دیتے پروپیگنڈا کے لیے اور بے بنیاد خبریں پھیلانے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن چل رہا ہو اس وقت اگر وزیر اعلیٰ بائی روڈ وہاں سے پہنچ جائیں تو وہ تو سارا کچھ ڈسرپٹ ہو جائے گا, جو لوگ پھنسے ہیں وہ مزید پھنس جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی اور وہ جو ایک نظام ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پہ مری اور اسلام آباد میں وہاں سے آگے مری جائیں گے, اور میں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا, اس لیے مجھے اس بات کا زیادہ بخوبی علم ہے. اور ویدر جو تھا وہ ہمیں پرمٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے. سائٹ پہ ایک پولیٹیکل میٹنگ شفقت محمود صاحب کر رہے تھے جو پنجاب کے ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کے ساتھ. جتنی دیر فلائٹ کی اجازت نہیں ملی وزیر اعلیٰ ضرور اٹھ کے کچھ دیر اس میٹنگ میں گئے ہیں, لیکن جیسے ہی ویدر کلیئرنس ملی ہے ہم سب لوگ اسلام آباد پہنچ گئے اور وہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کس وقت مری جائیں. اچھا اب 2 آپشنز ہوتی ہیں وہاں پہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہیلی کاپٹر پہ جائیں یا بائی روڈ جائیں. بائی روڈ جانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو راستے کچھ کھلے بھی ہیں وہ راستے بھی ان کی طرح سے بند ہو جائیں گے, تو ہم نے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی, مشکل تو نہیں کریٹ کرنی. اسی لیے کل جو ہے وہ وہاں چلے گئے اور وہ خود وہاں سے لاہور سے اس عمل کی نگرانی کر رہے تھے. لوگ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں ایسے موقعوں پہ, لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے. صحیح. حسان خاور صاحب ایک آخری سوال بس آپ سے جاننا چاہیں گے, اس کا جواب وہ یہ کہ ہر معاملے میں ہر صورتحال میں ایک اصلاح کا پہلو چھپا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے پر بحث کریں وہ بحث لا حاصل ہو. علاوہ اس کے کہ ہم نے دیکھا کہ درخت گر گئے گاڑیوں پر یا ٹریفک جام ہو گئی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے ہیٹر آن کیے اور کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے دم گھٹ جانے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی اپنی جان کی بازی ہار گئے. کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ موسم کی صورتحال بگڑتی ہے تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے جسے پی آئی ڈی کہتے ہیں, یہ حکومت پنجاب ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, کیا وہ اس قسم کی کوئی کیمپین لانچ کرے گی کہ لوگوں کو اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا سکے کہ ان معاملات میں سیاحت کو کس طرح سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور گھروں میں ہیٹرز کا استعمال یا گیس کا استعمال کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں یہ جو حادثہ ہوا یہ اس قسم کا حادثہ تھا,
کہ یہ 1 گھنٹہ بھی آدھا گھنٹہ بھی اگر کوئی شخص برف باری میں پھنسا ہو اور اس کا ایگزاسٹ بلاک ہو جائے برف سے تو وہ اس حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں بالکل اس کے اوپر اویئرنیس کیمپین چلانے کی ضرورت بھی ہے اور انشاءاللہ چلائیں گے بھی, کیونکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی اموات ہوئی ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ کی ہوئی ہے, یہ کاربن مونوآکسائڈ سے ہوئی ہے. کیونکہ ہم چاہے مری کے لوگوں کو بھی لاکھ برا کہیں یا ہم کہیں کہ جی وہ اوور چارجنگ کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں اتنی انسانیت ہے. وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کاربن مونوآکسائڈ کی وجہ سے یہ ہوا, ورنہ اگر وہ آس پاس کسی گاؤں میں جاتے تو مجھے پتا ہے کہ لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی, مری کب تک بند ہے, راستے کب تک بند ہیں؟ جی راستے تمام کلیئر کروا دیے گئے ہیں. مجھے رات کو میری ڈی جی ریسکیو 1122 سے بات ہوئی تھی لیٹ نائٹ, اور انہوں نے کہا کہ تمام راستے اب کلیئر ہیں. کوئی بھی اب مری جا سکتا ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی میں ٹریول ایڈوائزری ذرا ایگزیکٹ لے لوں گا آج کی, کیونکہ میں غیر مناسب طور پہ ایسے نہیں کہنا چاہتا, لیکن بہرحال راستے تمام کھلے ہیں. کیا وہاں کے موسمی حالات ایسے ہیں کہ نہیں, یہ ہم پتہ کر کے ضرور ایک ٹریول ایڈوائزری. تھینک یو ویری مچ سر. ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے, جو کہ ظاہر ہے ایک ایسا حادثہ, ایک ایسا سانحہ ہے جس نے ہم سب کو ایک سبق بھی دیا ہے کہ اچھا آئندہ آنے والے حالات میں اگر موسم اتنا سخت ہو جائے یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو کیا کرنا ہے. چونکہ سفر تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن دوران سفر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کسی خطرے میں اگر ہم ہوں تو جو گھبراہٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس پر ہمیں آج بات کرنا بڑا ضروری ہم نے سمجھا. ذرا یہ سوچئے کہ ایک ایسی اپلیکیشن ہو کہ ایک بٹن آپ دبائیں اور صرف 2 سیکنڈز میں آپ کی آواز متعلقہ ڈیسک تک پہنچ جائے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا چونکہ میں پھنس چکا ہوں, میں خطرے پریشان ہوں, میں تکلیف میں ہوں, اور ایک ریلیونٹ جو شخص ہے اس تک میری یہ آواز پہنچے. اب آپ کے پاس نہ اس کا ڈائریکٹلی شاید نمبر ہوگا, نہ آپ کا ڈائریکٹ ایکسیس ہوگا, تو آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے. اس بٹن دبانے سے آپ کا وہ اس سے کنیکشن ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں کہ اپلیکیشن کی, لائف سیونگ اپلیکیشن کی, اور پاکستانی نوجوان ہیں حشام غفاری جنہوں نے اپلیکیشن متعارف کرائی, آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انہوں نے IT منسٹر کو اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے, بڑا سراہا گیا ان کو, تو اس پر آج ہم ان سے بات کریں گے. حشام, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. پلیز شیئر کیجیے. ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں, پیپرز آپ نے دیے ہیں اور آپ نے اپلیکیشن بنائی ہے. کتنا وقت لگا اس اپلیکیشن کے بنانے میں, اور اس اپلیکیشن کے فیچرز کیا کیا, پلیز ایلیبوریٹ کیجیے گا. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان شو. تو یہ بیسیکلی میں نے جو اپلیکیشن بنانا سٹارٹ کی تھی, یہ آئی اسٹارٹیڈ جب کرونا وائرس سٹارٹ ہو رہا تھا. اچھا, تو اس ٹائم پہ میں نے سٹارٹ کی تھی یہ اپلیکیشن بنانا, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے تو آئی ڈیولپ دی ایپ. اور یہ اس کے پیچھے جو مقصد تھا, جو بیسیکلی موٹیویشن تھی, جو موٹیویشن ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ کافی سارے ایونٹس ہو چکے تھے پاکستان کے اندر. زینب کا کیس ہے, اور بھی کافی سارے ایونٹس ہو چکے تھے, تو وہ اس نے اس چیز کو پروپیل کیا. اور تو ہم نے یہ بیسیکلی سوچا کہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے کہ جو فنڈامنٹل پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, جو اٹ ہیز ایگزسٹڈ سنس دا ڈان آف ہیومینٹی, کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کی آواز جو ہیلپ کرنے والا ہے اس تک نہیں پہنچتی. تو یہ کنیکشن بناتی ہے, بیسیکلی اٹ برجز جو وکٹم ہوتا ہے اور جو ہیلپر ہوتا ہے ان کو برج کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن کام دے سکتی ہے. اچھا حشام, اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا نا کہ یہ برج کا کردار ادا کرتی ہے. ڈیفینیٹلی میرے پاس کیا کہتے ہیں, فرض کر لیں کہ DC اسلام آباد کا نمبر نہیں ہے اور میں اپنی آواز وہاں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں, میں اس ایپ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتی ہوں؟ مطلب ان کی جو پولیس کا رول ہے وہ بھی اس کے اندر ہی کیٹر ہوتا ہے کہ کیا ہم پولیس کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں, یا وہ بھی اس معاملے میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کہیں پہ خدا نخواستہ آپ نے کہا نا کہ ڈکیتی کا معاملہ ہو رہا ہے, اغوا کا معاملہ ہو رہا ہے, اور اگر وہ آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو کس طرح سے آپ اپنی آواز کسی مخصوص انسان تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہ اس کے جو بیسک فنکشنز ہیں وہ تقریباً 4 فنکشنز ہیں جو میجر فنکشنز ہیں اس کے. وہ اس میں آ جاتا ہے ایمرجنسی, ایکسٹریم ایمرجنسی, اس کے اندر ہیلپ کوڈ ہے, اس کے اندر کرائسس ہے. جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ ایمرجنسی سچویشن ہے. تو آپ کو اگر فار ایگزامپل کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنا فون نکالنا ہے, تو آپ کو اس بٹن کو دبانا ہے ایمرجنسی والے کو. دین یو کین ود اے فیو ٹیپس آپ اپنی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو, اف یو ہیو ٹائم 5 to 7 seconds آپ کے پاس ہیں, یو کین جسٹ ود اے فیو ٹیپس آپ اپنی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں کہ کس طرح کی ایمرجنسی ہوئی ہے, آپ کو کس طرح کی ہیلپ چاہیے, کس سے ہیلپ چاہیے, آس پاس کے لوگوں کے سے ہیلپ چاہیے, پولیس سے ہیلپ چاہیے, یا جو ادارے ہیں ان سے ہیلپ چاہیے.
تو 5 سے 7 سیکنڈ میں آپ کا فلیگ ریز ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ میڈیا ایڈ کر سکتے ہیں. یو کین ایڈ آڈیو اور یو کین ایڈ فوٹو اور سارے میڈیا کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. زبردست. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک انٹیگریشن ریکوائرڈ ہے, اداروں کی انٹیگریشن. تو اس کے لیے آپ کیا کام کر پائے ہیں اب تک؟ اداروں کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا تھا, آئی ٹی منسٹر کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا, ان سے کافی اچھا رسپانس آیا تھا اور ان کے ساتھ ابھی پروسیس ہمارا چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان کے ساتھ ہمارے چلے. تو کون کون سے ادارے انٹیگریٹ کریں گے آپ؟ ذرا پولیس ہے, انتظامیہ, اگر آپ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیں. جو ادارے انٹیگریٹ کرنے چاہیے ہمیں وہ ہیں بیسیکلی فائر بریگیڈ کو انٹیگریٹ کریں گے, اچھا, پولیس ہوگی, اس کے اندر جو رسپانس ایمرجنسی رسپانس کے ادارے ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ویل بی پریزنٹنگ ٹو دی پریزیڈنٹ انشاءاللہ, آنریبل پریزیڈنٹ. اچھا, کہ کب پریزنٹ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہ وی آر ہوپنگ کہ جلد ہی ان کو آنریبل پریزیڈنٹ کو پریزنٹ کریں. اور اس کے بارے میں کیا بیٹا حشام کہ ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں؟ از دیٹ لٹل بٹ آپریشنل کہ آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی تجربہ کیا, یا ہم کب تک اسے دیکھیں گے مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہوا؟ جی بالکل, ہم نے اس کو 1 جنوری کو لانچ کر دیا تھا آفیشیلی. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بیسکلی جو فرسٹ فیز ہم اس کا رول آؤٹ کر رہے ہیں وہ ہے پیئر ٹو پیئر اور ایس او ایس کانٹیکٹس والا. تو ابھی انٹیگریشن ایز سچ نہیں ہوئی, اس میں تھوڑا ٹائم اوبیسلی گورنمنٹ کے آپریشن میں تھوڑا بالکل ظاہر ہے اداروں کے ساتھ انٹیگریشن آپ کی جو ہے اس کے اندر ہم جو بیسکلی جو مین ہم نے فیچر ابھی لانچ کیا ہے وہ ہے کہ ایس او ایس کانٹیکٹس اور جو آپ کے پیئر ٹو پیئر فنکشن ہے, جو لوکلز ہیں, جو آس پاس کے لوگ ہیں, ان تک کی آپ کی ایمرجنسی پہنچ سکتی ہے. جو ویسینٹی میں آپ کے 1 کلومیٹر تک سارے ارد گرد لوگوں کے پاس چلی جائے گی. اور مطلب جس جگہ آپ موجود ہے جہاں خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے, آپ کا جو نیبرہڈ پڑتا ہے, جو آپ کے قریبی علاقے ہیں, سب سے پہلے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں گے, پھر چاہے وہ وہاں رہنے والی شہری آبادی کے لوگ ہی نہ ہوں. جی جی ایسے ہی ہے. اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. فار ایگزامپل یہ جو ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے مری کے اندر, تو اس کے اندر یہ اس طرح سے کام آ سکتی تھی کہ فار ایگزامپل آپ کسی گاڑی میں ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آگے والی گاڑی میں کیا ہو رہا ہے, وہ برف سے بالکل کورڈ ہے, تو جو اس گاڑی کے اندر ہیں لوگ وہ تو آپ کو نہیں بتا سکتے ڈائریکٹلی, کیونکہ وہ اف دے آر ناٹ ایبل ٹو اوپن, آپ ان کی ہیلپ کر سکتے تھے. ہاں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ اپنا فلیگ ریز کر سکتے تھے اور آپ تک ان کی انفارمیشن پہنچ جاتی, آس پاس کے لوگوں تک پہنچ جاتی اور ایس او ایس کانٹیکٹس تک پہنچ سکتی تھی. اور جو گورنمنٹ بیسیکلی جو گورنمنٹ نے جو اتھارٹیز نے ہیلپ کی ہے وہ تو ایک ہول سم ہیلپ تھی نا, کہ جنرلائزڈ ہیلپ ہے, سب جتنے لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی ہیلپ کر رہے تھے. صحیح ہے, لیکن یہ ایک ٹارگٹ ہیلپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیٹ واز ریکوائرڈ ایکچولی. بالکل ٹھیک ہے. حشام غفاری تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے, آپ اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین بڑے, اور ظاہر ہے جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے وسائل کی کمی, لیکن وسائل کم کب ہوتے ہیں؟ جب آبادی بڑھتی ہے. اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا کا اگر ہم دیکھیں کہ 5واں نمبر ہے, 5واں بڑا ملک ہے. کل آبادی دنیا کی جو ہے اس کا پاکستان 2.83% ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں شرح پیدائش جو ہے وہ 2% سے زیادہ, جبکہ 16,000 سے زائد بچے روزانہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اس معاملے پر شعیب بات کر لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ, اور مزید سٹیٹس بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس معاملے پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی آبادی میں کس حد تک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آئی تھنک گیسٹ اگر آ چکے تو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں ذریعہ, بیکاز وی ہیو دا گیسٹ ود اس. چلیں ٹھیک ہے, چلیں پھر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट किया था कि हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन वो मसाइल शायद इसीलिए रूनुमा हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनको हल करने के लिए वो वसाइल मौजूद नहीं हैं। और जब हम वसाइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से हमने पहले भी जिक्र किया कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर आबादी दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। इसमें कराची जो है पाकिस्तान का पहले नंबर पर बताया जाता है। जो दूसरा बड़ा शहर है वो है जनाब लाहौर का। तो बढ़ती आबादी की वजह से डेफिनेटली वसाइल में कमी तो वाक़ई हो रही है, जिससे हम देखते हैं कि पाकिस्तान को, मुल्क को खासे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये हम आबादी के मामला देखते हैं, आबादी और वसाइल और मसाइल के मामला को देखते हैं, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है माँ और बच्चे की सेहत का मामला। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेटा पैदा करने की ख्वाहिश में हम ये देखते हैं कि आपके पास खुदा की रहमतें चार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपको 5th बर्थ पर 5वें बेटे का, मतलब इनके पहले बेटे का इंतजार होता है। किसी के पास अगर बेटे हैं, अल्लाह की रहमत से अल्लाह की नेमत मौजूद है, फिर भी उसको बेटी की ख्वाहिश होती है और ऐसे में वो अपने वसाइल ना होने के बावजूद माँ की सेहत पर भी असरअंदाज होता है और ख़ानदान का, सोसाइटी का प्रेशर होता है। और फिर कुछ शौहर हजरात भी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमें बेटी की ख्वाहिश है तो ऐसा होना चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ खवातीन भी इनफैक्ट मौजूद होती हैं। इसी प्रोग्राम पर आज हम बात करेंगे और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डीजी पॉपुलेशन प्रोग्राम विंग डॉक्टर सबीरा दुरानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये जो पॉपुलेशन प्रोग्राम है इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। पहले तो मैंने खुद जिक्र किया आपसे कि मसाइल और वसाइल जो कि हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। दूसरा आ जाता है वो कि जहाँ पर हम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बात करते हैं। तो ज़रा 1 बाय 1 आप हमें इन दोनों के हवाले से पहले तो ज़रा जनरली बताइएगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है और अभी तक आपने देखा होगा कि चाहे हमारा पीटीवी है या हमारे और प्राइवेट चैनल है, ये वो वाला इशू है जिसको बहुत कम या ना होने के बराबर इसको डिस्कस किया जाता है। जबकि अगर देखा जाए, सब कुछ शुरू करने से पहले मैं एक बात करूँगी, जो कल का इंसिडेंट हुआ है मरी का, इसका भी अगर देखा जाए, ठीक है हम कहते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन में गलतियाँ थी, लोग उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। इसका भी अगर देखा जाए तो क्या आपके वसाइल वही है और आपकी पॉपुलेशन बर्स्ट हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है। वही एक जो जगह थी अगर वो 10,000 बंदों के लिए, अब वहाँ पे लाख से ज़्यादा बंदे चले गए हैं। तो अगर आप अगर एक कमरा 10 बंदों के लिए आप उसमें लगा के 10,000 बंदे लगा लेंगे तो उनका अल्टीमेटली वो एक्सीडेंट और इसी तरीके से डिज़ास्टर की शक्ल में आएगा। जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, पिछले कई वर्षों से हमारी पॉपुलेशन एक बेहंगम तरीके से बढ़ती जा रही है। आपने जैसे खुद बताया कि दुनिया में ये पाकिस्तान 5वां मुल्क है और अगर हमने इसी तरीके से ये पॉपुलेशन आगे बढ़ती गई तो बहुत जल्द हम इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि नेक्स्ट हमारी जो लड़ाइयाँ होंगी वो हमारी फूड पर होगी, खाने पर होगी, पानी पर होगी, क्योंकि इन चीज़ों की अब बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। ये भी हमारे पास जो है, सबसे पहले अगर हम इसके पॉपुलेशन के जो असरात होते हैं, ये आपकी इनफरादी ज़िंदगी पर, आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी पर और इसका नेशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। माँ और बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक माँ है, अगर वो दबादब उसकी सेहत उसका सेहत ख़राब है और उसके बावजूद भी वो बच्चों पे बच्चे पैदा करेगी तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली उसका
یا تو وہ اس میں مر جائے گی یا اس کو ایسی بیماریاں ہو جائے گی جو بچے ہیں ان کو بھی وہ سنبھال نہیں کر پائے گی, وہ کیئر ہی نہیں کر پائے گی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بریسٹ فیڈنگ. جی جی, پاکستان ایک مسلمان ملک ہے, لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ماں کا دودھ کا ذکر تو خدا نے بھی قرآن شریف میں بھی ہے, اس کے باوجود بھی ہماری آدھی سے زیادہ خواتین, مور دین 50% جو ہماری خواتین ہے وہ فارمولا ملک میں جا رہی ہے, وہ بچوں کو اپنا دودھ نہیں دیتی. پرپورشن بڑھتی جا رہی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, تقریباً مور دین ہاف آف دا جو ہماری آدھی سے زیادہ خواتین ہیں. اویئرنیس کے باوجود یہ بڑھ رہا ہے تعداد. ہمارا جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر کلچرل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف تو ہم پاپولیشن کو لنک اپ کرتے ہیں کہ جی اسلام میں ہے, اسلام میں بھی جب تک یہی ہے کہ جی آپ اپنے وسائل کے مطابق, آپ کا جو بھی بچے ہوں آپ کی وسائل کے مطابق ہونے چاہیے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ جی آپ نے بچے کو اپنا دودھ ماں نے کم از کم 2 سال تک دینا ہے. جبکہ اگر آپ دوسرے نیپال دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھیں, جو ہماری اور مسلم کنٹریز ہے اور ایون جو نان مسلم کنٹریز بھی ہے, وہاں پر بھی بریسٹ فیڈنگ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم اپنے ملک کا لے لیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر یہ بتائیے دونوں, پھر یہاں پہ میں سوالوں کو ساتھ ساتھ ہی لے کر چلوں گی. پہلا سوال تو یہ کہ ہم لوگ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے. دوسرا یہ کہ کیا ہمارے ہاں اویئرنیس پروگرامز اس طرح سے دکھائے جا رہے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں یا خواتین بالخصوص اویئرنیس پیدا ہو سکے کہ بریسٹ فیڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, شیرخوار بچوں کے لیے, اور یہ جو پاپولیشن جس طرح سے بن رہی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر اس طرح کا کوئی ایڈ بھی چلتا ہے تو ریموٹ دبا کر اس دوسرے چینل پر سوئچ کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آواز کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. نہ گھر کے خاتون سن سکتی ہے, نہ مرد حضرات سن سکتے ہیں, یا پھر خواتین ہی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی. ابھی تک یہ رجحان پایا جاتا ہے. جی دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے نا کہ اگر آپ دیکھتے تھے کہ ہمارا جو زیادہ تر وہ رجحان ہوتا تھا, ہم کہتے تھے کہ پاپولیشن مینلی اس کو ہم فوکس کرتے تھے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ, کہ جی کانٹرسیپشن کے ساتھ, لیکن اور اسی پہ ٹھیک ہے اس کے میں نے جیسے کہا کہ جی سب سے پہلے اس کا فرق جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ماں اور بچے پر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھا جائے اس کا امپیکٹ جو ہے نا پاپولیشن صرف ماں بچے کا نہیں ہے, آپ کی اکانومی, آپ کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کی پولوشن ہوتی جا رہی ہے, آپ کی ساری چیزیں, آپ کے پاس جب آپ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کی غربت آئے گی, اور آپ کا جب آپ کی پاپولیشن بہت ہوگی وہاں پہ گندگی پھیلے گی, آپ کی پولوشن ہوگی, آپ کے واٹر, آپ کے پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے, آپ کے کھانا, اٹس آل کراس کٹنگ ایشو اگر آپ اس کو وہ دیکھا جائے. ایک مجھے بات اور بتائیے گا, ریلیجن کا کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو ان گورنمنٹ ایفرٹس آف کنٹرولنگ پاپولیشن؟ دیکھیں ریلیجن کا بہت بڑا رول ہے آف کورس. جب تک ہمارے پاس ریلیجس اسکالرز اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے جس کو ہم نے بڑا خیال سے ڈیل کرنا بھی ہوتا ہے. اسی لیے گورنمنٹ کا اور ہم لوگوں کا بڑا جو ہمارا ابھی نیشنل نیریٹو بنا ہے, یعنی ہمارا پاکستان کے ایک نیشنل نیریٹو ہے جو پاپولیشن کے حساب سے, اس میں ہم نے 3 چیزیں بنائی ہیں, رسپانسبلٹی, رائٹ اور بیلنس. بیلنس جو ہے دس از ناٹ ان کانٹیکسٹ ود مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ بٹ اس کے تمام فیکٹرز کے ساتھ بیلنس ہو. اور یہ جو نیشنل نیریٹو بنا ہے یہ ہماری تمام علماء جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی بنا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ابھی اسلام آباد میں ہی ایک ریلیجس اسکالر کی ایک سمپوزیم کیا تھا جس میں اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین صاحب اور بہت کے پی سے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ہم نے آگے چلنا ہے. جہاں تک آپ نے اویئرنیس کی بات کی تو آف کورس دس از ویری امپورٹنٹ, اور اسی لیے آج میں یہاں پر ہوں. اور میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے, اور ہم نیکسٹ یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ریلیجس اسکالرز جو ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آ کر اس پر بولیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات میڈیا اس پر بولے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے کانفرنس ہوئی تھی اس میں شہزاد روئے جو ہے ہی از اے سنگر اینڈ ہی از اے ویری ایک بڑا اس کا سوشل ورکر بھی ہے, وہ اس کو ہم منسٹری نے
ان کو ایز اے Ambassador ایمبیسیڈر appoint بنا leading دیا, ambassador, exactly. اس کا ایمبیسیڈر کروا دیا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ بولیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو لوگ سنتے ہیں, اور جب تک آپ لوگ دیکھو لوگوں کو شعور پیدا کروانا ہے, جب تک لوگوں کو احساس نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جینڈر انیکویلٹی بہت زیادہ اس میں ہے. کسی عورت سے پوچھا گیا کہ تم ہر سال ایک بچہ کیوں پیدا کر لیتی ہو, تو وہ کہتی ہے کہ جی جب میں پریگننٹ ہوتی ہوں تو مجھے کچھ اچھا کھانے کو مل جاتا ہے, اگر مجھے نہیں ہو تو اگر میں یہ کچھ دن ہوتے ہیں جہاں پر ہم لوگ جو ہے تو ہمارے ذرا کھانا پینا اچھا ہو جاتا ہے, ہمارا خیال, تو اس میں اگر میں نے ایک بچہ پیدا ہو بھی جائے تو کیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت اہم وقت ہے یہ کہ جس میں اویئرنس پر کام کیا جائے. یہ جو بند گرا ہے دماغ کے, اسے کھولے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, پھر اسے کنٹینیو بھی کریں گے کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا وقفہ بہت ضروری ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ تھوڑا سا کوئک اپڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ NCOC نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, یہاں پر کچھ دیر بعد ایک تقریب ہوگی. اسد عمر صاحب اس میں مہمان خصوصی ہیں اور ذرا سربراہ بھی ہیں. NCOC ایوارڈز کی تقریب ہے یہ. صوبائی اور وفاقی انتظامیہ نے جس طرح کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار وہ لائے, جس طرح سے انہوں نے سٹیپس لیے, تو ان کو سراہا جائے گا, ایوارڈز دیے جائیں گے. اس کے کچھ جھلکے میں آپ کو کچھ دیر میں دکھائیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, نیوز بریک, واپس آئیں گے. اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں, چونکہ وسائل کم ہو رہے ہیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. پاکستان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیا سٹیپس جو گورنمنٹ اب لے سکتی ہے, اس پر کریں گے بات. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں سنتے ہیں, تو اس لیے آپ نے ہمیں سننا اور اس پر عمل بھی کرنا. سو اسٹے ٹیون. صبح پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں آج پاپولیشن کی. بڑھتے جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہ پاپولیشن ہے اور ہر لحاظ سے ہے, اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں DG پاپولیشن پروگرام ونگ ڈاکٹر سبینہ درانی صاحبہ. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور بات رکی تھی جینڈر ان ایکوالٹی پر آ کر. جینڈر ان ایکوالٹی ایک بڑا مسئلہ ہے, کیسے اس پر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں؟ پلیز آپ اپنی بات بھی کنٹینیو کریے گا, پھر میں اس پہ ایک سوال بھی. جی, جیسے میں کہہ رہی تھی کہ جو مائیں ہوتی ہے تو اس لیے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے کہ وہاں سے ان کی خوراک اور آپ نے ویسے عام بھی دیکھا ہوگا کہ جو بیٹے اور بیٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اکثر گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر اچھی خوراک ہوتی ہے تو ابھی بھی بیٹے کو ہی دی جاتی ہے, بیٹی کو تھوڑا سا کم دیا جاتا ہے. اگر ہم بچوں کی, بیٹیوں کی خاص کر ایجوکیشن اچھی کریں تو ایجوکیشن سے 2-3 ان کے فائدے ہوں گے. ایک تو ان کی بہت جلد میں شادی نہیں ہوگی. شادی جتنی جلدی بچیوں کی ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ان کی بچے زیادہ پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور اسی طرح کم عمری کی شادی میں ان میں بیماریاں بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. تو ایجوکیشن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کی جو ارلی میرج کو بھی تھوڑا سا اس کو پیچھے رکھا جا سکتا ہے. دوسرا, اگر وہ بچی جو ہے پڑھی لکھی ہو جائے, وہ خود کمانے کے لیے ہو جائے, تو وہ جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو فائنینشلی وہ سٹیبل ہو جائے گی, تو اس کو ایک ایکول لیول پر آ جائے گی یہ والی, اور اس کو اپنا حق یہ استعمال کرنے کے لیے وہ پھر اپنے فیملی کے زور پہ نہیں, کیونکہ بہت زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے موسٹ آف دا ٹائم ہسبینڈ کی ہی یا ان کے سسرال والوں کی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بیٹیاں ہیں تو بیٹا ہونا چاہیے, بیٹا ہے تو چلو وہ بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نوازے. ایگزیکٹلی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ایک بچی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اس میں ایک شعور آئے گا. شعور پیدا کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صرف یہ ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن کے ساتھ اس کو شعور پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے لیے خود سے کوئی فیصلے کر سکے. تو ایجوکیشن سب سے, میں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو جینڈر ان ایکویلٹی یہ وہ والا ایشو ہے کہ اس کو ابھی بھی بہت زیادہ اس پہ توجہ دینے کی, اور آپ لوگ اس پہ ہمیں بولنا چاہیے, اور یہ جو ایشو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. پھر گورنمنٹ کی پالیسیز میں ڈاکٹر صاحبہ ہونے کیا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں خود سے نہ تو خواتین کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتی ہیں, نہ ہی وہ ہماری نانی دادی جو کہ بہو کے لیے ساس کا درجہ رکھتی ہیں, ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی اتنی اچھی پریکاشن سامنے نہیں آتی ہے, کیونکہ انہیں خاندان کی وراثت یا نسل کو لے کر آگے چلنا چاہیے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے شعیب, شاید آپ بھی اگری کریں گے بحیثیت مرد کے, اس پر ریاست کی طرف سے ہی اگر کوئی بڑی ذمہ داری اٹھائی جائے تو ذرا زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیں ریاست جو ہے نا
ریاست آپ کو ایک پالیسی بتائے گی, ایک اچھا ڈاکیومنٹ بتا دے گی, آپ کو بیسٹ پریکٹسز بتا دے گی, ترکی میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, کیا بیسٹ پالیسی ہونی چاہیے, لیکن امپلیمنٹ کون کرے گا, مانے گا کون؟ ہم ہی لوگ مانیں گے. اور کیسے مانیں گے؟ جب تک لوگوں میں آگاہی نہ ہو جائے, ان کو بتایا نہ جائے. جیسے ابھی جیسے ایک چھوٹا سے میں بتا دیتی ہوں کہ جی ابھی ہم نے ارلی چائلڈ میرج کا ایک بل بنایا کہ اس پہ یہ والا ہے, لیکن یہ کہ اس چیز کو تشہیر کرنا, لوگوں میں بتانا, وہ تو ہم ان کو بتائیں گے. تو اسی طریقے سے جیسے گورنمنٹ ہے تو ہم اپنے ساتھ ریلیجس اسکالرس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک میڈیا ایڈوائزری کمیٹی بھی بنا لی ہے جو ہمیں بتائے کہ جی میڈیا میں بھی ہم کن ایشوز کو کس طریقے سے, کن ایشوز کو اجاگر کریں تاکہ لوگوں میں شعور آ جائے. ایک مجھے بات اور بتائے گا کہ اب ہم جس طرح چائنا کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح پاپولیشن کنٹرول کی انہوں نے میئرز لیے, اور اگر ہم اسی کو اب دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہ پر پاکستان میں امپلیمنٹ اس طریقے سے کیا گیا, جس ادارے سے میں لاسٹ وابستہ تھا وہاں پر بھی یہ تھا کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کے انشورنس کورڈ ہے, مطلب اگر آپ کی وائف ایکسپیکٹنگ ہے تو وہ جو بچہ ہوگا تو انشورنس کورڈ ہے. اگر تیسری بار وہ ایکسپیکٹ کریں گی تو آپ میں خود بیئر کرنا ہے اس کے سارے ایکسپینڈیچرز. تو یہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں بڑے ضروری ہیں. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو ایسے سٹیپس اب لاگو کرنے چاہیے؟ جی ایبسولوٹلی, بالکل لاگو ہونے چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ایک ریزسٹنس آتی ہوتی ہے اس چیز کو. ہم ویسے اس پہ تھوڑا سا ہم نے کوشش بھی سوچا ہے. بتائیے گا جو سوچا ہے وہ کیا سوچا ہے؟ وہ یہی والا کہ دیکھیں, ہم کسی کو جو بیسک ہیومن رائٹ ہے نا, ہمارا جو تھا رائٹ بھی ہے, رسپانسبلٹی جو ہمارا نیریٹو ہے, رائٹ بھی اس کے 3 پلر ہے, رائٹ, رسپانسبلٹی اینڈ بیلنس ہے. اگر کوئی عورت کوئی فیملی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو زبردستی, چائنا کی کہانی بالکل ڈیفرنٹ تھی, انہوں نے 1 چائلڈ پالیسی بنائی. یہ چیزیں جو زور زبردستی ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے, ہمارے کلچر میں بھی نہیں ہے. ہم زور زبردستی سے نہیں, اس کا واحد یہی حل ہے کہ اس کو لوگوں کو خود یہ سوچنا چاہیے. اگر آپ کی اکنامکلی, اگر آپ میں معاشی حالت آپ کی ٹھیک ہے اور آپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں تو کوئی بھی اس پہ پابندی نہیں ہے. کی بات کی نا کہ ذرا اگر آپ معاشی طور پر مستحکم ہے, لیکن میں اسی پر چاہ رہا تھا آپ سے, وہ جو سوچا گیا وہ کیا سوچا گیا؟ دیکھیں وہ جو ہے نا, یہ والی سوچ جو ہے نا, ہم ابھی بھی جو گورنمنٹ میں ہے, جو گورنمنٹ کا ہے, ہم نے جو تمام یہ فیسیلیٹیز ہے یہ 3 بچوں پر ہے, 3 سے زیادہ پر نہیں ہے یہ والی. یعنی 3 بچوں تک جو ہوتا ہے, خاتون اگر پریگننٹ بچی ہو جائے تو اس کو چھٹی بھی مل جاتی ہے, اس کے سارے علاج بھی ہو جاتے, مطلب وہ ساری, لیکن یہ 3 بچوں پر ہے. اب اس کو 2 بچوں تک لمٹ کرنا, اس کے لیے ایک قانون سازی کرنی ہوگی. کیا واقعی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ 2 بچے, اگر تیسرے بچے کی طرف بڑھیں گے تو تھوڑا سا پھر سختی ہے کہ چھٹی اس طرح سے نہیں ملے گی؟ دیکھیں ابھی ہم نے یہ والی بات نہیں کہ 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے. پہلے اگر ہمارا جو ایک سلوگن ہوتا تھا نا کہ بچے 2 ہی اچھے, وہی, اور بڑا مشہور بھی جب ہم چھوٹے تھے, جب سے میں بھی پیدا ہوئی تو یہی بچے 2 اچھے. عمل درآمد نہیں ہوا اس میں, میرے 2 بچے. لیکن ہم نے ان کو یہی والا کہا ہے نا, یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے, آپ جو ہے اگر آپ 3 بچے بھی پیدا کریں, 4 بچے بھی پیدا کریں, آپ اس کو مکمل ایک اچھا انسان بنا سکے, اس کو ایجوکیٹڈ. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہاں پر بچے کی تو زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے, لیکن ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کی تربیت کیا ہے. اور صرف دیکھیں ایک چیز بھی پلیز اس کو دیکھیے گا کہ ہم بہت سارے مائیں جو فیملیز ہے ایجوکیشن تو دلا دیتی ہیں, لیکن جب آپ کے نمبر آف بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ ان کو تربیت نہیں کر پاتے. تربیت رہ گئی کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ہے توجہ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بعض اوقات اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے بچے پہ زیادہ توجہ دے رہے کیونکہ وہ بھی شیر خوار ہے, جو باقی 2 ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. وہ پھر چاہے گلی محلوں میں کھیلیں, چاہے جو مرضی کریں, چاہے وہ کام کریں جو آپ کو پسند نہ ہو, لیکن چونکہ آپ کی اٹینشن کا جو ڈائیورژن ہے وہ چھوٹے بچے پر ہے جو ابھی نومولود ہے, تو آپ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں, باقی 2 پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کی سکولنگ چل رہی ہوتی ہے. بالکل. تو یہی والے کہ نمبر آف چلڈرن پہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے 2 ہے, 1 ہے, 3 ہے,
مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی قوم بنانی ہے جو بے انتہا بہت زیادہ نمبر میں ہو، جاہل ہو، جس سے جو ہمارے لیے سیکیورٹی کے لیے مسائل ہو. ظاہر ہے جب ان کے پاس آج تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس نوکری نہیں ہے، جابز نہیں ہوں گے، تو وہ سارے آپ کے لیے سارے مسائل بہت اچھے میسج آپ نے دیا ڈاکٹر سبیرن تورانی صاحبہ. اور یہ تو ہم ایک براڈ پرسپیکٹیو میں ہم قوم کی بات کر رہے ہیں نا. بحیثیت ماں آپ ایک خاندان کے بارے میں سوچیں. کیا آپ نے ایک جاہل خاندان کی قیادت کرنی ہے؟ کیا آپ نے ایک ایسے خاندان کی قیادت کرنی ہے جس میں ایک بچے کے پاس شعور ہے اور 2 بے شعور ہیں؟ کیا آپ نے ایسے خاندان کو آگے پروموٹ کرنا ہے کہ جہاں پر آپ نے بچوں کو تعلیم تو دے دی گھسے پیٹے ماحول میں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے کچھ ایسے سکولز میں بھی داخلہ کرا دے کہ جہاں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں کی تعلیم اس کی معیار کے مطابق نہیں ہے جو اسے ملنی چاہیے. پھر جب وہ تعلیم حاصل کر لی اب آپ یہ رو رہے ہیں کہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے. کیونکہ جب اتنے بڑے کینوس پر ہم دیکھیں گے اتنی پاپولیشن ہے اور سب کو نوکری چاہیے، اور پھر ہمارے ہاں رواج کیا ہوتا ہے جی نوکری بھی سرکاری ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جو جب 13 سال کی تھیں تو زبردست ان کی پرفارمنس تھی جناب. انہوں نے انڈر 19 وہ فاتح ہوئی تھی بیڈمنٹن میں. پاکستان کی نمبر 1 بیڈمنٹن پلیئر ماہور شہزاد کی ہم بات کریں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلسل 5 بار خواتین کی نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں. جنوبی کوریا میں ہونے والی ایشین گیمز 2014 میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں. ٹوکیو اولمپکس میں جا چکی ہیں اور اب 2024 میں اولمپکس جانے کی جو خواہش ہے اس کے لیے کیا وہ کریں گی ہم انہیں سے پوچھیں گے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آپ بہت اچھی ہیں، جو وعدہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں. کل میں نے میری ملاقات تھی، میں نے کہا آئیں گی، کل انہوں نے کہا آؤں گی، تو وعدہ پورا ہو گیا. اچھا ماحول بتائیں 2024 کی تیاری ابھی سے 2022 سے؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے اولمپکس کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو 2-3 سال پہلے سے ورلڈ رینکنگ کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہ کھیلنا شروع کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی ورلڈ رینک کو امپروو کر سکیں. تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ جب میری ہیمسٹرنگ انجری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلنا شروع کروں تاکہ اپنی ورلڈ رینکنگ کو بہتر بنا سکوں. ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں اس انجری سے متعلق؟ ابھی تو انہوں نے ریسٹ ایڈوائس کی ہے اور اس کو ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 to 1.5 months لگ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اب جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا. لیکن یہ انجری ہوئی کیسے، مطلب کیا ایسا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ ابھی ہمارا رینکنگ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا 4 سدہ میں فرام 27 to 31 دسمبر. تو اس میں فائنلز کے دوران اور پہلا سیٹ میں نے لڑکی کو کافی ایزلی ہرایا 21-7 اور دوسرے سیٹ میں بھی میری لیڈ تھی 13-5 کی. وہاں پہ جب میں آگے شاٹ اٹھانے گئی تو میرا پیر سلپ ہوا ہے. نظر لگ گئی لڑکی کو ہماری، ہے نا؟ بلیو رکھتی ہیں اس پہ؟ نظر لگتی ہے؟ ہاں بالکل. اور جب میں نظر اتارتی کیسے ہیں پھر اپنی؟ میری دادی نظر اتارتی ہیں. کیسے؟ وہ جو ہوتی ہے لال مرچیں ہوتی ہیں ان کو لے کے وہ جو یوں کر کے پھر آپ جلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اگر اسمیل آئی ہے تو اس کا مطلب نظر نہیں تھی. کامن پریکٹس ہے یہ، ہمارے ہاں رواج ہے.
اور ابھی جب میں واپس گئی ہوں ٹورنامنٹ کے بعد واپس کراچی تو دادی نے نظر بھی اتاری ہے اور پھر ان کو تو یہی لگتا ہے کہ نظر لگی ہے. ایسا ہو جاتا ہے, یہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں اور اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, حدیث بھی ہے کہ جو بد نظر ہے, جو بری نظر ہے, وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے. تو صدقہ و خیرات اور نظر وغیرہ اتارتے رہا کریں. اچھا, اس میں ہمارے پاس آپ کے بارے میں ایک لیٹسٹ انٹرسٹنگ خبر یہ بھی ہے کہ آپ 13 سال کی تھیں اور اس عمر میں انڈر 19 کے فائنل اپنی بہن کو شکست دے کر ایونٹ آپ نے نام کیا. تو اس وقت ہوا کیا تھا؟ بہن کو منایا تھا یا پھر وہ جو آپ نے ٹورنامنٹ اپنے نام کیا تھا اس کی جیت منائی تھی؟ کیا تھا اس وقت, سچویشن کیسی تھی آپ کے لیے؟ اچھا, فائنلز جب میری بڑی بہن کے ساتھ آیا تھا اور وہ مجھ سے 2-3 سال بڑی ہے, تو ویسے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ چھوٹی بہن بڑی بہن کو ہرا دے گی, تو یہ سب کے لیے بہت ہی شاکنگ تھا. اور میں نے اس کو کافی مطلب اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا, پہلا گیم 14 اور دوسرا گیم 15 پہ. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو ہرانے کی کافی زیادہ خوشی تھی اور پھر ٹائٹل ون کرنے کی تو obviously بہت خوشی تھی. اور گھر کا ماحول کیسا ہوا پھر اس کے بعد؟ گھر کا ماحول ٹھیک تھا کیونکہ مطلب میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ خوش تھے اور اس نے وہ تو خوش اس لیے تھے کہ ٹائٹل گھر پہ ہی ہے, ایک بہن کا نہ صحیح دوسری کا صحیح. بالکل ایسا ہی. اور پھر ہم نے صرف سنگلز نہیں, پھر میں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کے ڈبلز کا بھی ٹائٹل ون کیا تھا. جی, تو پھر اس لیے سارے ہی خوش تھے, بہن بھی خوش تھی. زبردست. اب مجھے بتائیں کہ 2024 کی جو تیاری کا جس طرح ہم نے گفتگو کا آغاز بھی کیا, آپ نے کہا کہ رینکنگ بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے, تو 2024 سے پہلے کتنے ایونٹس آئیں گے, کون کون سے کی ایونٹس ہیں جس کے لیے آپ تیاری کریں گے فور شور, اور پھر آپ اس میں جا کے ذرا بہتر پرفارم کریں گے تاکہ آپ کی رینکنگ اور اوپر ہو؟ اصل میں جو یہ ٹورنامنٹ کا کیلنڈر ہوتا ہے نا, یہ ورلڈ بیڈمنٹن فیڈریشن کی ویب سائٹ پہ پہلے سے 1-2 سال پہلے ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پورے سال میں پورے ورلڈ میں تقریباً کوئی 300 to 400 ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو وہ پھر آپ نے خود اپنا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کنٹری میں کھیلنا ہے. تو وہ سارے ٹورنامنٹس پہ آپ ورک کرتے ہو کہ کون سا ٹورنامنٹ آپ کے مطلب کون سی جگہ آپ کے نزدیک ہے, تو وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے. نہیں, وہ میں نے ابھی نہیں کیا کیونکہ میرا 2022 کا آغاز ہی انجری کے ساتھ ہوا ہے. اور منیمم یا میکسیمم کسی بھی اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کتنے ٹورنامنٹس کھیلنا ضروری رہتا ہے, یا ڈائریکٹ کوالیفائی کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, جو سال کے نا 10 ٹورنامنٹس آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ کی ورلڈ رینکنگ بنتی ہے. صرف آپ اگر 14-15 بھی کھیل لیں گے نا تو صرف آپ کے 10 ٹورنامنٹس کے پوائنٹس ہی کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹس اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ کچھ ٹورنامنٹس میں آپ کا راؤنڈ پہلا ہی راؤنڈ بہت ٹف آ جاتا ہے تو آپ اس میں آؤٹ ہو جاتے ہیں, کچھ میں آپ کا ڈرا ایزی آ جاتا ہے. اور پھر جتنے ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے اور آپ کو نیکسٹ ٹورنامنٹس پہ پھر سیڈنگ ملتی ہے. اگر آپ ہائی سیڈ ہوئے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ راؤنڈس تک جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے شروع کے میچز ایزی آتے ہیں کمپیریٹیو. تو کتنے پوائنٹس کے ساتھ آپ نے اس کے لیے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے؟ اولمپکس میں کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو آپ کی ورلڈ رینکنگ جو ہے نا ٹاپ 100 میں ہونی چاہیے. ابھی کیا ہے ورلڈ رینکنگ آپ کی؟ ابھی میری 150 ہو گئی ہے. 150 اور آپ کو پوری امید ہے کہ 100 کے انڈر آ جائیں گی؟ انشاءاللہ ابھی ہیں 2024 میں پیرس اولمپکس, تو یا ابھی 2 سال ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ٹورنامنٹس کھیلوں اور ان میں اچھا پرفارم کروں تو پھر انشاءاللہ میری ورلڈ رینکنگ 100 ٹاپ 100 میں آ سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی یہ جو اولمپکس ہوئے ہیں ٹوکیو 2020, تو اس سے پہلے میری جو ورلڈ رینکنگ ہے وہ 117 ہو گئی تھی. سو آئی واز ویری کلوز. ہاں, 117 سے واپس نیچے ہوئی ہے. 117 یا کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ جو ہے نا آپ کے پچھلے ٹورنامنٹس کے پوائنٹس نکلتے رہتے ہیں, صرف 1 سال کے کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو وہ آپ کے پچھلے ایئر کے ٹورنامنٹس نکلتے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سال آپ کے لیے ٹورنامنٹس کھیلنا ضروری بھی ہے. انجری آپ کی ایک طرف اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت یاب کرے اس میں. تو اس کے لیے یعنی کوئی ٹوٹکا بھی کریں کہ جلدی یہ ہیمسٹرنگ انجری ٹھیک ہو جائے؟ دیسی ٹوٹ کے مطلب ہوتا ہے کہ گرم پٹی باندھ لی. وہ باقی کیونکہ ہیمسٹرنگ انجری ہے تو اس میں ایسا نہ آپ مطلب مساج بھی نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ مسلس ایکچولی پھٹ گیا تو اس کو ریکور ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. جی, صرف ایک ریسٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیڈمنٹن کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں؟ بیڈمنٹن کے علاوہ تو ایسچ مطلب میرے پاپا کیونکہ بزنس مین ہے اور ان کا اپنا بزنس ہے, تو جب اب جیسے مجھے انجری ہو گئی اور میرے آج کل میں بیڈمنٹن نہیں کھیل سکوں گی تو پھر اب میں ان کا آفس جوائن کر لوں گی. تو جیسے لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے جب کورس وغیرہ بند تھے تو تب بھی میں پاپا کے ساتھ آفس جاتی تھی. تو ابھی بھی یہی روٹین ہوگی. صحیح. بہن کیا کر رہی ہیں اب؟ بڑی بہن اس نے 2017 میں IBA سے گریجویٹ کیا. اس کے بعد چھوڑ چھاڑ دیا بیڈمنٹن کو. ایک بار ہاری آپ سے, پھر
دل ہار بیٹھی. نہیں, اس کے بعد اس نے 2-3 سال کوشش کی ہے, لیکن پھر اس نے کہا کیونکہ چھوٹی بہن مجھے ہرا دیتی ہے, پھر میرا بیڈمنٹن کھیلنے کا فائدہ ہی نہیں, تو پھر اس نے چھوڑ دیا. جبکہ پاپا اس کو سمجھاتے تھے کہ اگر وہ پاکستان نمبر 1 ہے تو تم پاکستان نمبر 2 ہوگی, تو تمہیں کنٹینیو کرنا چاہیے. تو وہ کہتی ہے نہیں, نمبر 2. یہ بتائیں کہ اس وقت آپ پاکستان میں کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں بیڈمنٹن کا, اسپیشلی اگر ہم لوگ خواتین کے لڑکیوں کے حوالے سے اپنی بات کریں تو؟ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہمارا ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, وہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے, مطلب ٹیلنٹ بھی ہے. ابھی اگر بات کی جائے یہ جو رینکنگ ٹورنامنٹ ہوا ہے تو اس میں کافی زیادہ ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے. کافی ینگ جو لوگ تھے انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا سینئرس پلیئرس کے اگینسٹ. تو اگر ویسے تو ہمارے یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی بیڈمنٹن اکیڈمی نہیں ہے, تو اگر کوئی اکیڈمیز کھل جائیں تو پھر بچے کافی زیادہ امپروو کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کا لیول ہے انٹرنیشنلی وہ امپروو ہو سکتا ہے. چلیں انشاءاللہ بیسٹ وشز فار یو, اور وی جسٹ ہوپ کہ جلد سے جلد آپ کی یہ جو انجری ہے, ہاں یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپ 100 میں رینک کریں اور اولمپکس میں کوالیفائی کریں, اینڈ ویری بیسٹ وشز ٹو یو. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک نئے مہمان سے ملواتے ہیں جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے. اسٹے ٹیونڈ, صبح پاکستان. تھینک یو. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. KTrade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں, یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا, اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. انتہائی معصومیت کی انتہا ہے آج ہمارے صبح پاکستان کے اسٹوڈیو میں, کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات ایک ننھے مہمان سے کروائیں گے, اور یہ جو ننھا مہمان ہے ہمارا کتنے سال کا, یہ ہے 4 سال کا, لیکن اگر ہم اس کی علم کی, اس کی ذہانت کی بات کریں تو وہ بڑوں جیسی ہے, اور وہ ذہانت ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, اور کیونکہ شاید اس کی آگے میں اور شعیبی بالکل فیل ہو جائیں گے. چند ایک ہمیں نام یاد ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا ہوگا. بچہ کرتا کچھ ایسے ہے کہ صرف 2 منٹس اور 22 سیکنڈ میں 200 سے زائد ممالک کے جھنڈوں کی پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا سالار منیب, جو کہ ہمارا ایک سائنٹسٹ ہے, اور یہ آج اپنے گھر کے بیڈ روم میں نہیں, ہمارے لاؤنج میں صوفے پہ موجود ہے. السلام علیکم سالار, کیسے ہو آپ؟ فائن. سالار ناشتہ کیا ہے؟ کیا ناشتہ کیا ہے؟ سالار بتاؤ کیا کھایا تھا؟ ماما پاپا ادھر ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن تم مجھے بتاؤ کیا ناشتہ کیا ہے. نہیں سلائس. میں نے کہا شاید بتائے گا کہ نہیں ناشتہ کرایا آج ماما پاپا نے. اچھا سالار, آپ کے پاس میں آتی ہوں, ذرا آپ کی کنفیوژن میں تھوڑی سی ختم کرتی ہوں. اور اسکول جاتے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں آپ سالار؟ کون سی کلاس میں؟
सेकंड उसमें स्टैंडर्ड में आप? नहीं सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं हो सकता, 4 साल का बच्चा। 4 साल का, तो फिर कौन सी क्लास में आप? वैसे बच्चों वाले माँ बाप को ज़रा ज़्यादा, मॉन्टेसरी में आप, ठीक है। अच्छा सलार, मुझे ये बताएं, शुएब अंकल तो आपको तंग कर रहे हैं इतनी दूर से बैठ के, आप ठीक है? शुएब भाई भी कह सकती थी, जरूरी मुझे इतना बड़ा करना था। बड़े हैं ना अंकल आपसे, है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतना अब फर्क तो तो नहीं है आप शुएब अंकल से भी दोस्ती कर सकते हैं और उनके बच्चों से भी कर सकते हैं, बड़े प्यारे बच्चे इनके, मूसा और मिरहा, ठीक है। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताएं, आपके बारे में कहा जाता है कि आपको किसी भी फ्लैग का किसी भी जगह का फ्लैग दिखाया जाए तो आप उसकी मैपिंग बता देते हैं वो कहाँ पे है। नहीं, आप बताते हैं उसका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल नाम क्या है, और बताएंगे भी कि वो कहाँ पर है ना। चलिए पहले वो तो हम हाँ, तो अब हम लोग लेंगे। एक गेम खेलने लगे हैं। वो आपको शुएब चलें, अंकल दिखाएंगे, मैं आपको आपने दिखाऊंगा फ्लैग, जी और फ्लैग। आपने हमें बताना है उसका नाम और वो इधर ग्लोब पर कहाँ पे, ठीक है? शुरू करें। चलें जी, पहला बताएं जी सलार। म्यांमार। मियामी, यहाँ पे कहाँ पे से यहाँ खड़ा पे करें कहाँ जी, पे? आज ग्लोब उसके पास कर देते आजो हैं। जी, आजो सर, बताओ चलें जी, किधर है? फ्लैग वो बता रहे हैं मियामी कहाँ पे है, जबरदस्त। वाओ, अच्छा जरा मैं देख लूं, बिल्कुल जी, ये यहीं पर है, मियामी यहीं पे है। क्या बात है। ओके, व्हाट्स चलें नेक्स्ट? नेक्स्ट, सीरिया। सीरिया। सीरिया, वेयर इज सीरिया? वेयर इज सीरिया? अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं, सलार को मैं जरा यहाँ पे खड़ा करती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज ना हो, और हमारे जो कैमरामैन है सलार ने वो इनकार दिखा कर दे। दिया है हिलने से। वो ये बता दे कि यहाँ पर मैपिंग में कहाँ पर है वो फ्लैग, ठीक है? चले सलार आगे। अच्छा चलो जी, सलार, आगे। दिस वन, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, वेयर इज ताजिकिस्तान ऑन द मैप? Yes, there you go. Okay, सलार। कैमरामैन जरा ये कैमरा इधर कीजिएगा जरा, सलार ये हमारी इधर बात रखें पे आप। एतबार कर लें कैम व्यूअर्स। ये दिस वन। अच्छा सलार, अच्छा ओके, समोआ, वेयर इज दैट? इतना क्विक, इतना क्विक। ओह नाइस। ओके जी, ये वाला, ये वाला। अच्छा जी, ये कैमरा वाला है। सॉरी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। Where is Kyrgyzstan? This one? दिखाओ, मुझे तो ये पता है, रंग ही रंग है भाई। ओह नाइस, ये देखें, ये पिंक बार में किर्गिस्तान Okay. है, पिंक कलर में। Where is Paraguay on the map? पैराग्वे। Paraguay, yeah. देखिए मुझे भी मालूम है ना पैराग्वे का झंडा है। जी। Thank you. And what's next? Nepal. Where is that? There you go. हाय, मुझे तो खेलने में बहुत मजा आ रहा है इसके साथ। सच्ची बताओ, ये रटा किसने लगवाया है? किसने याद करवाया है? मामा को याद है कि बाबा को याद है? बाबा को याद है। यानी बाबा ने याद करवाया है। ओह, कितने टाइम, nice. मेरा ख्याल उनको बुला उनके लेते हैं। parents को बुला लेना चाहिए। प्लीज सर और मैम आप लोग भी आ जाए, क्योंकि बिकॉज ये जो बच्चा है ना, इनके पेरेंट्स, इनके एक माइक भी अगर साथ अगर स्टूडियो में हमें हैंड माइक अगर अरेंज हो सके, चले, मदर प्लीज आप आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेहनत है, आपको सैल्यूट है, क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है। प्लीज आप बैठिए साथ, तब तक हम कोशिश करते हैं आपके लिए माइक में आपके लिए ले आता हूं, बल्कि माइक अगर माइक अगर है तो प्लीज भिजवा दीजिएगा। अच्छा माइक, व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा मैं अब एक मेरी बारी, ये तो साबित हो गया। ठीक है। अच्छा ये कहाँ की कहाँ पर है ये? ओह नाइस। ये बताएं मुझे, सलार क्या खाते पीते हैं आप? शौक से क्या खाते हो? स्लाइस। स्लाइस, सुबह दोपहर शाम स्लाइस, इसके अलावा कुछ नहीं? पराठा, अंडा? Is your only son? Okay. तो मैं माइक, चूंकि अगर नहीं लगा माइक, अगर प्लीज पर भिजवा दें ताकि मैं इनसे गुफ्तगू भी कर सकूं और मैं जान सकूं कि ये जो एक माँ है, ज़ाहिर है बच्चे का ज़्यादा वक्त गुजरा घर में भी, ही इज जस्ट 4 years old, तो ज़ाहिर है माँ ही ज़्यादा टाइम दे रही है और बच्चे को और कैसे सिखाते, बिकॉज हम जब बात करते हैं ना बच्चों की तालीम और तरबियत की, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे में टैलेंट क्या है, उसे पॉलिश कैसे करना है, तो फिर देखते हैं कि वाकई उसे बच्चे को पॉलिश किया जाता है, और फिर बच्चा जिस तरह से पॉलिश हमें नजर है कि जस्ट एट द एज ऑफ 4 ये पूरा ग्लोब इसके यहाँ पर है, कौन सा मुल्क कहाँ पर है, झंडा कैसा दिखता है, सब इसको मालूम है और वो बताए चले जा रहे हैं हमें। तो हम जरा उनकी जो मदर है उनसे भी बात करते हैं। बस माइक जरिए आप लगा रही हैं, आई थिंक माइक लग चुका है। थोड़ा सा प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको कैसे ये खुद का शौक था, अच्छा बच्चे को इस तरह पॉलिश करना है, याद कराना है, आपको लगा कि नहीं बच्चे में लग रहा है मुझे कि जल्दी याद कर पाएगा, इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? जी ऐसे ही है, मैंने क्योंकि खुद CSS किया हुआ है, मेरा अपना इंटरेस्ट है इसमें,
تو جب ہی واز جسٹ 1 year old تو پھر میرا یہی تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ لاؤں گی. بٹ اس نے خود بھی اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے اس میں وہ لیا ہے, اور میں نے اس کو اتنا فاسٹلی سکھایا نہیں ہے جتنا اس نے مطلب چیزیں سیکھ لی ہیں. سکھایا کیسے؟ آپ اسی طرح گلوب لے کے آپ نے یاد کروایا, لسٹ دی, کیا دیا؟ ایکچولی ان کا ایک روم ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اپنے گھر میں, اور وہاں پہ میں نے دیوار کے اوپر ورلڈ میپ لگایا ہوا تھا, پیسٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ میں پھر میں نے اس کو اس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر کے کنٹریز کا وہ پھر میں نے اس کو بتایا ہے. اوکے. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو گلوب ایز اے گفٹ دیا تھا. ماشاءاللہ. 1 سال کے تھے, اب 4 سال کے, اس 3 سال میں آپ نے رٹا دیا. ہاں نہیں, ابھی he knows all the 200 flags. ماشاءاللہ. اور جو گنیز بک آف ورلڈ میں ریکارڈ ہے وہ ہے 3 minutes پلس میں 5 یہ سال. کتنے منٹ میں بتاتا ہے؟ 2 minutes 22 seconds میں. یہ 4 سال کا ہے, 2 minutes 22 seconds میں بتا رہے, تو ریکارڈ تو بریک ہو گیا. بالکل ریکارڈ نام کیوں نہیں درج ہوا ابھی تک پھر؟ تو بس وہ آئی ایم انیبل ٹو فائنڈ اینی پراپر چینل جس کے تھرو آئی کین. اچھا نہیں, we'll do that. یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی طرف سے ہم دکھا رہے ہیں, اور بالکل طریقہ کار بھی اس پہ ایلیبوریٹ کریں گے آپ کو. بہت شرارتی ہے, شرارتی کرتا ہے. اچھا اتنی دور سے مجھے لگ رہا تھا انتہائی معصوم ہے جب ہم لوگ بریک سے واپس آ رہے تھے. یہ ساری اس کی جو معصومانہ وہ نہیں, ایکچولی اس کا کمفرٹ زون بن گیا نظریہ. آپ چونکہ مدر ادھر تھی نا, تو وہ تھوڑا سا گھبرا تھا. اب اس کا ڈرائنگ روم بلکہ اس کا بیڈ روم بن چکا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اچھا آج کمرہ ذرا سا نیا ہے. تو سلار سے ادھر آئے میرے پاس. گودیر بیٹا, سلار سے چھوٹے بھائی ہی از 3 years old, اور اس کا بھی he is also doing the same thing. وہ بھی یاد کر چکے ہیں. بالکل. اچھا, یہ قطع کلامی کے معذرت, اس وقت ہم براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, جو خصوصی تقریب یہاں پر ہو رہی ہے. کورونا ویکسینیشن مہم میں جو بہترین کارکردگی دکھائی گئی ہے, کارکردگی دکھانے والے جو وفاقی صوبائی انتظامیہ کے اہلکار ہیں, ان کے لیے تقریب جو ہے ایک منعقد کی گئی تقسیم انعامات کی. اسلام آباد میں تقریب ہو رہی ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب مہمان خصوصی, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. چل رہا ہے ڈیٹا ایز انٹری کی, بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کی تعریف کی ہے. اینڈ ظاہر ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ لوگ گراؤنڈ پہ جو ویکسینیشن ٹیمز ایکچولی جا کے جو کام کر رہی ہیں, جو ہماری انتظامیہ کی ٹیمز ہیں, ہماری ہیلتھ کی ٹیمز ہیں, ہماری آف کورس NCOC کی ٹیم, باقی فیڈرل ایجنسیز جتنی بھی ہیں, یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ظاہر ہے ہماری جاب تو ہے ہی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, لیکن ساتھ ایک احساس ہوتا ہے, ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ اگر یہ کام اچھے طریقے سے انجام دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو لوگوں کی زندگی پہ براہ راست اس کا اثر پڑ رہا ہے, اور لوگوں کی زندگی اس سے بہتر ہو رہی ہے, اور مشکلات سے لوگ بچ رہے ہیں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن مشکلات سے بچنے میں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا فخر ہے اس بات کا کہ اس ٹیم کے ساتھ NCOC کی اور جو اس کے علاوہ فیڈرل اور پروونشل ٹیمز ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع ملا ہے, وہ میرے لیے ایک بہت بڑی سینس آف پرائیڈ ہے کہ اتنی امیزنگ ٹیم کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے لٹرلی وہ کام کر کے دکھایا ہے جو سوچ نہیں سکتے تھے لوگ ہوگا. تو اس ٹیم کے ساتھ مجھے کام کرنے کا جو موقع ملا ہے, میں ذاتی طور پہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل تقریباً تقریب کسی چیز کی بھی ہو, چاہے وہ فیصل سلطان تو وہاں پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہو, وہ لاسٹ ٹائم انویسٹمنٹ پروموشن کی میٹنگ تھی, اسمبلی کا فلور ہو, جہاں پہ بھی پرائم منسٹر بات کرتے ہیں قوم سے, وہ جو کووڈ کا رسپانس ہے اور یہ پورا ایفرٹ انکلوڈنگ ویکسینیشن جو انہوں نے جو کام کیا گیا ہے, اس کے اوپر ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, سنگل آؤٹ کرتے ہیں تعریف کے لیے. اور ایک ریکگنیشن بڑھتی جا رہی ہے. اپنا جو ایسوسیشن ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی, سب سے بڑی دنیا کی ایسوسیشن جو ہے, اور نارتھ امریکہ, کیا پاکستان کے باہر کسی بھی نوعیت کے پاکستانیوں کا میرے خیال میں اتنا بڑا, کیوں فیصل, واٹ مور دین 30,000 ڈاکٹرز, اتنی بڑی ایسوسیشن کوئی ہے ہی نہیں. وہاں پر ریکگنیشن ملی اسپیشل. ابھی ڈالس جب میں گیا ہوا تھا, ہمدرد فاؤنڈیشن کا مجھے کل میسج آیا ہے, ہمدرد جو ہے وہ NCOC کو ایوارڈ دینا چاہتی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل والے جو ہیں وہ میڈیکل پروفیشنز کی طرف سے وہ آئیکون ایک کانفرنس کراتے ہیں, وہاں پر وہ ریکگنیشن کرنا چاہتے ہیں NCOC کی. لیکن میں یہ اس موقع پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, NCOC از دا نرو سینٹر, لیکن NCOC خود کچھ بھی نہیں اچیو کرتا ہے.
NCOC अचीव करता है थ्रू ऑल दीज एजेंसीज, जो फेडरल एजेंसीज हैं, जो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं, और वो जो अभी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, चाहे हम कितने भी अच्छे फैसले कर लें, लेकिन अगर बलूचिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर वो अपनी वैक्सीनेशन की किट लेके खातून जो हैं वो गांव में ना जा रही हों, या इधर गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ़ के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए ना जा रहे हो, तो ये अचीवमेंट मुमकिन नहीं है। मेरा फेवरेट बाय द वे इसके अंदर वीडियो नहीं है, वो मैंने बताया था, वो भी आई थिंक GB का था, वो जो पानी की क्रॉसिंग डीप रवीन था और वो ऐसे लटक के उल्टे ट्रॉली के साथ जा रहे थे। तो जिस तरीके की हमने देखी है, लोगों ने जिस किस्म की मेहनत की है, जिस तरीके से अपनी ज़ात को पीछे रख के कौम की बेहतरी के लिए, अपने माशरे की बेहतरी के लिए काम किया है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में तारीख़ जब लिखी जाएगी तो जिस तरीके से हम याद करते हैं कि 1965 की जंग हुई तो उसके बाद किस तरीके से सारी कौम यकजा हो गई थी और कैसे सब ने मिलकर एक दुश्मन का दिफा किया, या जिस तरीके से जब ज़लज़ला आया 2005 के अंदर तो किस तरीके से सारी कौम मोबिलाइज हो गई थी, इसी तरीके से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बेहतरीन अदवार गुज़रे हैं, जो बेहतरीन मौक़े गुज़रे हैं, जिसको याद किया जाएगा तारीख़ में कि किस तरीके से कोविड के दिफा के लिए तमाम कौम ने मिनहसुल कौम एक होकर हमने काम किया, और अल्लाह ताला ने मदद की, और इस मेहनत और अल्लाह ताला की मदद की वजह से तमाम दुनिया के अंदर रिकग्निशन मिली पाकिस्तान को। सिर्फ आखिर में मैं ख़त्म इस बात के ऊपर करूँगा कि ये कोरोना का मर्ज़ जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं, अभी इसके बाद हमारी वो मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तेज़ी से इस वक्त वबा के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए जो बिल्कुल बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं, मैं एक दफ़ा फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से कहूँगा कि उनको ज़रूर फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहनें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। अगर एक डोज़ लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज़ के लिए ज़रूर फौरी तौर के ऊपर जाएं। और अगर आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र है और आपकी दूसरी डोज़ लगे हुए आपको, या आप सिंगल डोज़ वैक्सीन आपको लगी थी और आपको 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो बूस्टर डोज़ जो है वो फौरी तौर पर ज़रूर लगाएं। यही इसका बेहतरीन दिफा है। आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम उन लोगों के लिए जो इस सारी काविश के अंदर शामिल रहे, मेरे तरफ से एक खराज तहसीन, और सारी कौम को मैं एक खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आखिरी जुमला मैं ये बोलूँगा, 100 दिन की जब सेरेमनी हुई थी तो उसके बाद जो बोर्ड लगा हुआ है वो अभी तक वहाँ पे लगा हुआ है, वो जनरल ज़फ़र, अगर आप उसको पढ़ें तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि वंस अगेन पाकिस्तानी हैज़ प्रूवन कि व्हेन पाकिस्तानीज़ कम टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जो बाकी मानदा इस कोरोना की ज़िंदगी बची है, जो डॉक्टर फैसल हमें बताते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अरसा नहीं रह गया है, उसके अंदर भी इसी तरीके से कौम जो है वो सुरखरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। NCOC के सबरा असद उमर साहब तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। ये खुसूसी तकरीब जो कि इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई, इनामात की तकसीम की तकरीब थी। वो तमाम अहलकार, वो तमाम अफसरान जिन्होंने वैक्सीनेशन की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिनकी वजह से आज पाकिस्तान एक करोड़ों अफराद की वैक्सीनेशन हो पाई है। और ज़ाहिर है हम एक ऐसे टाइम में है जहाँ पर अब हम बूस्टर डोज की बात करते हैं। उसमें एक मेरे दोस्त है मेजर हैदर, चूँकि उनको भी सर्टिफिकेट मिला, तो मेरी उनसे भी बात हो रही थी, मैं सोचा उनका नाम भी ले लेते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप समेत जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि आज शिरकत इख्तियार की, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बगैर ताखिर के अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखने की ज़रियाब और शुएब कहाँ पर आके बैठ गए, क्योंकि पहले था नन्ना मेहमान और अब हमारे पास मेहमान ऐसे हैं कि यूं कह लीजिए कि जिनके खिदमात पाकिस्तान के लिए इस कदर ज़्यादा हैं कि हमारे सीनियर भी वो हैं और साथ ही साथ उनके साहबजादे भी उनका हुनर लिए अब क्या कहते हैं मौसीकी कर रहे हैं। उस्ताद रईस अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र कैसा रहा है, क्योंकि आज भी वो अपने हाथों में वायलिन लिए बैठे हैं और जब भी वो वायलिन पर अपनी उंगलियां रखते हैं तो सुरों का एक ऐसा जादू बिखेर देते हैं कि सब लोग उनके सहर में मुब्तला हो जाते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। और उनके बेटे उस्मान पहले भी साथ मौजूद थे, आज फिर साथ में। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सर हमने उस दिन इनसे पूछा था कि अब्बू ने सिखाते हुए डांटा या मारा, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले आपका जवाब लूंगा। नहीं, मैंने कभी डांटा मारा नहीं। बड़े
بڑے اخلاق سے بڑے پیار سے سمجھایا, مگر اس میں وہ ساری چیز موجود ہوتی ہے جو سختی یا جو کچھ بھی ہے. صحیح. تو میں نے ڈانٹا نہیں کبھی, ایسا کوئی مارا نہیں. صحیح. سمجھایا آرام سے ہی ہے. اس آرام میں ایک ایسی تلخی اور سختی ہوتی ہے جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. سر رشتوں میں واحد شخصیت باپ کی ہوتی ہے جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا اس سے بھی آگے جائے. جی. اور کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا, یہ واحد رشتہ ہے کہ باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے اور محنت بھی اس طرح سے کرتا ہے کہ بچہ اور آگے جائے. بالکل ایسی سوچتے ہیں کہ آپ زیادہ نام آپ کا بیٹا بنائے. بالکل, میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں, میری دن رات یہ خواہش بھی ہے, میری کوشش بھی ہے کہ بہت نام ہو, بلکہ مجھ سے بھی زیادہ نام ہو, مجھ سے زیادہ مصروف ہو. تو یہ سوچ بالکل ہے. عثمان پہلے آپ آئے تھے, آپ اکیلے آئے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو ابا کو ساتھ لے کر آئیں گے. آج جب آپ آ رہے تھے, کیونکہ آپ اپنے فادر کو ڈیفینیٹلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کو آج یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میرے لیے تو اس سے زیادہ مجھے کبھی آنرڈ محسوس ہی نہیں ہوتا. ڈرے سہمے سے کیوں بیٹھے ہیں اس طرف ہو کے؟ کیا ہو گیا ہے؟ گھبرا, اس دن تو کانفیڈنس تھے یار, کانفیڈنس تھی یار, مطلب گھبرائے لگ رہا ہے. بس ہاں, روب اور دبدبا. اور وائلن بھی نہیں لائے نا اپنا الگ سے کہ ابو کے سامنے نہیں میں نے پلے کرنا, ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک یہ تھوڑا ایک میرے اندر ہمیشہ سے ایک رسپیکٹ کا جو ایک ادب کا جو ہوتا ہے وہ رہتا ہے جب بھی ابا ساتھ ہوتے ہیں میرے. تو مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے, مطلب جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, یو نو, میرے یہی میرے استاد ہیں, میرے والد بھی ہیں. صرف آپ کہیں گے تو ہمارے بھی استاد بھی کہتے ہیں استاد قوم کا محسن ہوتا ہے, لیکن جب باپ خود آپ کو استاد کے روپ میں دیکھیں تو وہ مرتبہ, وہ درجہ قابل رشک ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی گزارش, اگر کچھ دھن آپ ہمیں سنا دیں, پھر اس کے بعد مزید ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی بالکل, میں نے ایک آپ کو بڑی اچھی ایک پیس میوزک کا جو کہ یعنی آپ یہ سمجھ انٹرنیشنل میوزک ہے, وہ میرے ذہن میں ابھی آیا, میں وہ آپ کو سناتا ہوں. چلیں پلیز. ماشاءاللہ زبردست. ایک پچ اٹھانا, پھر اس کو اس طرح سے نوٹ اینڈنگ اس کی کرنا کہ وہ لگے نا کہ کہیں سے ربط ٹوٹی ہے, تو وہ ایک ٹون ڈاؤن کرنا اس کو کہتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. سر کیا یہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ انسٹرومنٹ ہے؟ جی بالکل. کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. اس کی سب سے پہلے اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں, یس, یہاں سے پکڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پوزیشن, پھر یہ اسٹک ورک, اوکے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ 4 تاریں ہیں, جی بڑی کلوز ہیں آپس میں, ایک وقت میں ایک تار کی آواز آنی چاہیے, ذرا ٹچ نہ دوسری سے ہو, نہیں ہو, اور جتنا مرضی تیز اور آپ جس طرح مرضی بجائیں اس کو. دوسری بات یہ کہ اس پہ کوئی ایسے نشان نہیں ہے جیسے گٹار سے جس میں نشان ہوتے ہیں, بالکل نوٹس ہوتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی مشکل ہے, بالکل ایسا بلائنڈ ہے تو اس میں پورا پرفیکٹ سر لگنا جو ہے وہ بہت آئیڈیا سے ہی ہے نا سارا. بالکل. تو ذرا سا ادھر یا ادھر ہو جائے تو بے سرا ہو جائے گا, بے سرا ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ مشکل اس کی یہی ہے.
اچھا استاد رضی صاحب، یہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا میوزک بجانا پسند ہے؟ کیونکہ ہم نے وائلنس میں کلاسیکل بھی بہت زیادہ سنا ہے، ہم نے بڑا فاسٹ پیسی جیز بھی سنا ہے، آپ کا موسٹ فیوریٹ کون سا ہے جسے آپ خود بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنے تمام جو میوزک کے سٹائل ہے نا سب کو بجایا ہے. مجھے شوق تھا کہ ہمارا جو ایسٹرن کلاسیکل ویسٹرن کلاسیکل ہے، فوک دھنیں ہیں، اور یہ جو بھی میں نے آپ کو ایک میوزک سنایا ہے یہ بڑا گاڈ فادر اس تھیم کا، اس میوزک کا نام ہے. تو اسی طرح مختلف ممالک کے میوزک بھی، اور ویسٹرن ایسٹرن کلاسیکل راک فوک پاپ، یہ سارے جو سٹائل ہیں یہ مجھے وائلن پہ بجانے کا شوق تھا. تو میں بجاتا ہوں، سارے بجاتا ہوں. کچھ پاپ پہ بجا دیں. پاپ تب بجتا ہے جب اس کے ساتھ آرکیسٹرا. اچھا وہ ہر چیز کی اپنی بالکل اس کی امپورٹنس ہے. استاد کے استاد کون تھے؟ یعنی آپ کے استاد؟ میرے والد تھے. میرے والد جی، میرے والد ستار نواز تھے اور وہ ستار بجاتے تھے، تو انہوں نے مجھے وائلن سکھایا. صحیح. آپ نے کبھی ستار بجانے کی خواہش کی؟ ستار کیونکہ میرے والد صاحب بجاتے تھے تو ستار تو تھوڑی بہت ہمیں سیکھا نہیں، مطلب ہمیں پتہ اس کے بارے میں. میں اگر ستار ہوگا تو میں تھوڑی سی بجا بھی لوں گا. تو میرا بھائی بجاتا ہے، ستار نواز ہے وہ. تو ایک ستار نواز نے وائلن سکھایا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. ستار نواز نے وائلن سکھایا. بڑا فرق ہے دونوں، بہت فرق ہے سازوں میں، بہت فرق ہے. لیکن انہوں نے مجھے وائلن. واو سر، یہ صحیح بات ہے کہ یہ جینز میں ہے. یہ جو میوزک ہے اس کے سیکھنے کا جذبہ، لگن، جستجو، یہ سب جینز میں. جس طرح آپ کے بھائی ستار نواز، آپ کے والد ستار نواز، آپ بیٹا ماشاءاللہ وائلن بجا رہے ہیں، تو یہ جینز میں چل رہا ہے. بالکل جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے. اور میرے والد کے جو استاد تھے یعنی ان کے تایا، ٹھیک ہے، میرے دادا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ستار نواز تھے. تو یہ اس طرح ہی چلتا آ رہا ہے سلسلہ، مطلب ایک چلتا چلا. لیکن یہاں پہ آئی وڈ سے کہ یہ مطلب ایک سٹیمپ نہیں ہوتا کہ یو ہیو ٹو آپ نے صرف میوزک کرنا ہے. کیونکہ میرے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب میرے کزنز میں بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں. سو نہ میرا بھائی مطلب میوزک میں ہے، وہ آرٹ میں ضرور ہے، اور میری بہن لیکن وہ میوزک میں نہیں ہے. سو اٹس لائک کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ ڈیزائر ڈالتے ہیں. تھوڑا سا ظاہر ہے وراثت میں بھی ہے اور تھوڑا سا اپنا انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں، خواہش بھی ہے، اور وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو پروفیشن لے کے چلتے ہیں کہ نہیں. کبھی ایسے ہوا عثمان کہ کیونکہ آپ گنگناتے بھی ہیں، گنگنایا آپ نے ہو اور والد صاحب نے ساتھ وائلن بجاؤ، اس چیز کو میں اکثر اوائڈ کرتا ہوں. اچھا ویسے ہوا ہے کبھی؟ ہاں ہوا ہے. اگر ہوا تو پھر آج بھی ہوگا، اگر ہوا تو پھر تو آج ہوگا. سر پلیز آپ سر لگائیں گے اور آپ دھن بجائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہماری خواہش تھی، آپ کو یاد ہے عثمان نے تب بھی یہ خواہش کا اظہار کیا تھا. پلیز پلیز ڈو دیٹ. یہ آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں. آپ دیکھ کہ کیا اسکیل بنتا ہے. یہی ہے. آپ صحیح بجا دو، میں انترا. یاد ہے آج بھی مجھ کو اس حسین شام کا منظر، دل جہاں میں نے ہارا تھا، میں نے تم کو پکارا تھا، پیار سے اجنبی کہہ کر، ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر. واہ چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے، ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر. بڑا پیارا مصرع غزل کا یار.
اور آپ نے پہلے اٹھایا پھر اس کے بعد یہ جو بھی لاسٹ میں آپ نے 3 سر لگائے, امیزنگ. اسی دا بانڈنگ نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. یہ ہم نے تو خواہش کی, آپ نے اس کا احترام کر لیا, تھینک یو ایک تو اس کے لیے کہ ایسی خواہش کا اظہار زیادہ کیا جاتا ہے جب محفل ایسی ہے جس میں آپ دونوں موجود ہوں. بالکل. میں اصل میں کیونکہ ایک ان کا ایک اتنا اپر لیول ہے ان کا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں علیحدہ سے گاؤں, لیکن میرے لیے ہمیشہ آف کورس جب ایسی اپرچونٹی ملتی ہے میرے لیے تو اویل کرنا ہوتا ہے مجھے کہ والد صاحب کے ساتھ میں. اور گھر میں ہونے والی دعوتوں یا محفلوں میں سر کبھی ایسا ہوتا ہو؟ عموماً کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اور پھر رات کو پھر سما یا دن کا جو بھی پہر ہو سما, مطلب یہ نہیں کہ سبھی اکٹھے ہو جاتے ہوں گے دیر تک رات کو پھر کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تو انکار نہیں کر سکتے, وہ 3 گھنٹے بھی چلے تو چلے. کبھی کسی نے ایسا کہا کہ کسی نے کہا آپ کا اپنا موڈ نہ ہوا اور پھر سامنے والا کرے ہاں آتا ہے نا تو اب نخرہ دکھا رہا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. سر کا تھوڑا احترام کر لیتے ہوں گے. اور سر میں ان کی مان لیتا ہوں بس, دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو وہ یہ پھر تھوڑا سا عثمان جو ہے موڈ سے پھر چلتا ہے. اگر بالکل آرٹسٹ کے لیے موڈ کا بالکل بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, ایسا ہے. سر ماشاءاللہ ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل آپ کا کام ہے, نام ہے ماشاءاللہ آپ کا, کئی جگہ پر آپ نے ماشاءاللہ پرفارم کیا, دیٹ از این پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو دیا گیا. کوئی ایسا سٹیج, کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی ایسی جگہ جہاں پر جا کر آپ اپنا یہ آرٹ دکھانا چاہتے ہیں, جہاں کا ابھی موقع کسی ایک جگہ پہ اگر آپ کو لگے موقع ابھی تک نہیں بنا اور آپ چاہتے ہیں اچھا وہاں پر بھی جانا چاہتا ہوں, اس جگہ پر بیٹھ کر بجانا چاہتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے میرے اندر کوئی خواہش رہ گئی ہے, کیونکہ میں نے پوری دنیا میں اور مختلف پلیٹ فارم پہ, مختلف ایونٹ, مختلف موقعوں پہ, یعنی جو ہمارے ملک کے جو خاص دن ہیں 23 مارچ ہیں, 14 اگست ہے, یہ اہم دن ہے. ان اہم دنوں کے موقع پہ دوسرے ملک میں جانا اور جا کے 23 مارچ کے موقع پہ پاکستان کی طرف سے جا کے آپ نے وہاں, اس سے بڑی اور کون سی, اور مختلف جگہوں پہ جا کے میں نے پرفارمنسز دی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی جگہ خواہش نہیں ہے کہ میں یہاں جا کے بجاؤں. کہ اب عثمان کے لیے اس طرح کے نئے مواقع کھولیں, اور جس طرح سے سر نے پاکستان کا نام روشن کیا, آپ بھی اپنے والد صاحب کا اور پاکستان کا نام روشن کریں. استاد صاحب وقت بہت مختصر سا ہے, اور ہم ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کریں کہ ہمارے کنٹرولر صاحب ہیں عمران صدیقی صاحب, انہوں نے بڑی پیاری سی چھوٹی سی فرمائش کی. انہوں نے کہا کہ ہاں اسی موڑ پر اسی جگہ بیٹھ کر تو نے وعدہ کیا تھا, گنگناتے گنگناتے آج ہم نہیں آپ اجازت لیں گے اور ہم یہ شو کی کلوزنگ کریں گے. عثمان سنائیں یا نہیں, بس جس طرح سے آپ دونوں نے کمفرٹیبل رہیں, جیسے آپ بے شک دھن بجا دیں بس کچھ اور کر لیں, کیونکہ ابھی تو یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے سر ہم نے صرف کلوزنگ لینی ہے, صرف اسی دھن کو بجا دیں. چل ٹھیک ہے.